गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारे यहाँ आसपास बहुत से ऐसे मामलात हो रहे होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। जैसे कि किसी से मुताल्लिक हम कुछ कमेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं, किसी के प्रोफेशन को लेते हुए, किसी की इनकम को लेते हुए, किसी के स्टेटस को लेते हुए, किसी की सक्सेस को लेते हुए, जो हम फ़ौरन से कह देते हैं ना, ये जो इसको मिला है ना, ये डिज़र्व नहीं करता। अच्छा, वो आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उसमें जंप इन करते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्यों इसको ये मिल गया, पता नहीं फ़लाने को क्यों ऐसा मिल गया, पता नहीं वो उसके ये कैसे हासिल कर लिया। उसकी स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही होती, उसकी जो एक कोशिश होती है वो नज़र नहीं आ रही होती। वो जो ज़ाहिरी तौर पर उसने अचीव किया होता है, सिर्फ वो देखते हुए कमेंट पास कर देते हैं। ये होता है हसद, ये होती है जलन। ये आप जो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का रवैया अपना रहे होते हैं, जो जुमले आप उसको दे रहे होते हैं, ये इंतहाई गलत रवैया है। एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट एंड वी नीड टू फिक्स इट एक्चुअली। अब ये जो हसद है, शायद हसद करने वाला उसको इतनी समझ नहीं आ रही होती है, बट यकीन करें जिसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है उसको बहुत नुकसान हो रहा होता है इसका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मेरे साथ खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, और होता आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि जो चीज़ बहुत नॉर्मली मैं वैसे बहुत अच्छा कर रही होती थी, अचानक उसमें कोई हर्डल आ जाता है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी आई, मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, एंड मैं खुद शॉक्ड रह गई कि ये क्या हुआ। सो समहाउ आपकी वो जो नेगेटिविटी आपके गिर्द है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपके ऊपर हावी हो रही होती हैं। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने किस तरह से उस नेगेटिविटी से ख़ुद को बाहर निकालना है। अब इसमें मेरा तो पर्सनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव है कि आपको अल्लाह के करीब ज़्यादा होना होता है इस सिचुएशन में। उसके अलावा आपको अल्लाह का कलाम, आपको कुरान के साथ कनेक्ट होना होता है, बहुत सारी अपने हिसार को मजबूत करना होता है, अपने हिसार को आपको मजबूत करना होता है, और हर एक का उसमें अपना तरीका होता है। ये मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये मुझे जो है वो सूट करता है, ये मेरे लिए बहुत बेस्ट होता है। तो बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान को समझ ही नहीं आ रही होती है कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन किस तरह किस जगह पे पहुंचा है। आप एक हसद की निगाह से किसी को देख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप किसी महफिल में जाते हैं और आपको अचानक को इस तरह से देख रहा होता है, आप हैरान हो जाते हैं कि आपने क्या बिगाड़ा इनका हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता आपकी। फिर वो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है और आपको समझ नहीं आती कि किसी शख्स ने आपको ऐसी लुक्स क्यों दी, वो आपसे क्यों कतरा के चल रहा है, क्यों आपके बैक पे बात कर रहा है, हालांकि आपका उसके साथ कभी कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, वो शख्स आपको जानता ही नहीं है। अगर है भी इंटरेक्शन तो फिर भी क्यों ऐसे है? आपके जो कंपटीशन है वो अपने साथ होना चाहिए। अपने आप को बेहतर करना, ये कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके आप कहें कि मुझे उससे कम्पीट करना है, मुझे उससे कम्पीट करना। नो, कम्पीट विद योरसेल्फ। अपने आप को और बेहतर करें। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। आपकी एक्सपर्टीज़ पहले से बेहतर होनी चाहिए। सो अपना कंपटीशन करें, अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हसद है या जलन है या आपकी वो जो नज़र है जो किसी को मुतासर कर सकती है, अवॉइड करें इससे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर काम करें, स्प्रेड पॉजिटिविटी, अप्रिशिएट करें लोगों को। जिसने जो हासिल किया है उसको दाद दें, उसकी खुशी में शरीक हों, उसको कहें कि यू हैव डन समथिंग, यू हैव अचीव्ड समथिंग, और मैं खुशी में तुम्हारे साथ हूँ, बजाय इसके कि आपकी नज़रें, आपके जुमले, आपके अल्फाज, आपका अंदाज उस शख्स को खा जाए। ये नहीं होना चाहिए। तो ये आज हमारा मौजूद है, इस पर हमने बात की। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में पाकिस्तानी नौजवान जिस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टैंड आउट कर रहे हैं, आज हम उससे मुतालिक बात करने वाले हैं। एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ है 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रशिया के कैपिटल मॉस्को में, जिस इवेंट का नाम था पॉजिटिव हैक कैंप 2026, और उसमें 20 ममालिक से 80+ पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की। और पाकिस्तानी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने स्टैंड आउट किया। पहली पोजीशन भी इनकी, सेकंड भी इनकी, और थर्ड पोजीशन भी इनकी। तो देखिए स्टैंड आउट किया साइबर सिक्योरिटी के इस डोमेन में। ये जो पॉजिटिव हैक कैंप 2026 था, इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें मोहम्मद अली इमरान है जिन्होंने ली है फर्स्ट पोजीशन। उनको पहले वेलकम करते हैं। अली इमरान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप?
ٹھیک ٹھاک اللہ کا گریٹ ٹو ہیو یو. ان کے ساتھ موجود ہیں حمزہ خٹک جنہوں نے لی ہے سیکنڈ پوزیشن. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میں جوائن کیا. اینڈ حمزہ ہارون نے لی ہے جی تھرڈ پوزیشن اور along یہ ٹیم اپ بھی ہو گئے نا کہ ساری پوزیشنز ہماری ہیں تو حمزہ ہارون کو بھی کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں حمزہ؟ گریٹ ٹو ہیو یو جی. آپ تینوں ویسے تو الگ الگ ڈومین پہ ماشاءاللہ یہاں پہ کام کریں بٹ وہاں پہ جا کے وین اٹ کمس ٹو گرین فلیگ تو آپ ایک ٹیم اپ ہو کے آپ نے کام کیا اور اس میں آپ نے زبردست مثال قائم کر دی. تو علی آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جو ہیک کیمپ تھا, پازیٹیو ہیک کیمپ, یہ تو ایک پازیٹیو ورڈ لگایا نا, اچھا کیا, ورنہ ہم ہیک سے فوراً سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہیکنگ ہو جائے گی. سو علی تھوڑا سا بتائیں کہ اس ایونٹ کا سلیکشن کرائٹیریا کیا تھا, کیسے آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا؟ بیسیکلی اس ایونٹ کے بارے میں ہمیں ہمارے دوستوں سے پتہ لگا. یہ 3 سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. اس میں انیشلی تو اس میں کوئی ایسا کوئی پہلے سال مشکل نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے یہ گرو ہو رہا ہے ایونٹ, اوکے, اس میں کمپلیکیشن, اس کا کرائٹیریا ٹف ہوتا جا رہا ہے. پچھلے سال صرف انٹرویو بیسس تھی, اس سال پہلے ایک ٹیسٹ تھا, ایک اسکریننگ ٹیسٹ تھا, اس کے بعد ایک انٹرویو تھا, اس کے بعد سلیکشن ہوئی, اس کے بعد وہاں پہ 80 پارٹیسپینٹس تھے, جس میں آئی تھنک مور دین 800 پارٹیسپینٹس نے اس میں اپلائی کیا تھا, جس میں سے 80 شارٹ لسٹ ہو کے وہاں گئے تھے. اوکے. تو اس سال اٹ واز ویری ٹف اینڈ وہاں پہ بھی ہمیں نہیں پتہ تھا, ہم لوگ ادھر سے ایک ساتھ ٹچ میں نہیں تھے, وہیں جا کے ہم لوگ آپس میں ملے اینڈ دیز گائز دے ہیلپ می اے لاٹ. یہ میرے بیسکلی سینئرز ہیں فرام ڈفرینٹ یونیورسٹیز, بٹ اگر کچھ اچیو ہوا ہے تو ان میں ان کا بہت کردار ہے. ہم لوگوں نے مل کے ایک دوسرے کو سیکھ کے سکھا کے, اور بیسکلی ہم وہاں پہ باقیوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے بجائے آپس میں ہی کھیل رہے تھے کہ برو ابھی میں آ رہا ہوں, اب آپ آ رہے ہو, اب ایسے. تو اٹ واز ویری فن دیئر اینڈ وی انجوائڈ اے لاٹ. اوکے. اچھا تھوڑا سا یہ بھی چاہیں گے حمزہ, تھوڑا سا بتائیں پازیٹیو ہیک, یہ ٹرم بھی ہمیں ایک تو سمجھائیں, اینڈ اوور آل ایونٹ کی نیچر اور آپ لوگوں کی کیا کنٹریبیوشن تھی, تھوڑا سا ہمیں نا اس کمپٹیشن کو آسان الفاظ میں سمجھائیں. بالکل. پازیٹیو ہیک کیمپ بیسیکلی ایک ایسا سائبر سیکیورٹی کا انٹرنیشنل پروگرام ہے جو کہ ہر سال ماسکو میں کنڈکٹ ہوتا ہے, جس میں جیسے کہ علی بھائی نے بتایا کہ مور دین 800 پارٹیسپینٹ نے اس بار اپلائی کیا, جس میں سے 80 پارٹیسپینٹ صرف سلیکٹ ہو پائے, اور یہ مور دین 20+ کنٹریز سے پارٹیسپینٹ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں اس میں. اب جہاں تک پازیٹیو ورڈ کی بات ہے تو جیسے کہ بتایا گیا کہ ہیک جو ہے بیسیکلی کافی نیگیٹو ورڈ سمجھا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ہیکنگ کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو دنیا کو لائک جو ہے سسٹمز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے اور ان کو ولنریبلٹیز ان میں ڈھونڈ کے ان کو فکس کرانا, یہ بیسیکلی ایک پازیٹیو ہیکر کا کام ہوتا ہے, جس کو ہم وائٹ ہیکر کہتے ہیں. اور یہ ٹریننگ اور یہ جو پروگرام تھا, جو کمپٹیشن تھا, یہ بھی اسی ریلیٹڈ تھا کہ آپ دنیا میں جتنی بھی ولنریبلٹیز, ریئل ورلڈ چیلنجز ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کریں, ان کو ان پریکٹیکل چیلنجز کو آپ ایکسپلائٹ کر کے ان کے اندر سے ولنریبلٹیز نکالیں تاکہ دنیا کو مزید مطلب کہ جو سیکیور بنایا جا سکے. اوکے. حمزہ ہارون, اس سے پہلے بھی کئی ایونٹس پہ آپ لوگوں کے پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں اور آپ کمپٹیشن میں جاتے ہیں, آپ ون بھی کرتے ہیں. تھوڑا اپنا ایکسپیرینس بتائیں, ایک تو کتنا ضروری ہوتا ہے ایسے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا, اپنا اسکل سیٹ ذرا آپ کو شوکیس کرنے کا موقع ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2022 میں, ایک نائٹ کا ایک ایونٹ ہوتا ہے, اٹ از آرگنائزڈ بائی منسٹری آف IT. سو اٹ واز جسٹ اے ہیکاتھون. ہم بھی ایک نارمل اسٹوڈنٹ جس طرح ہوتے ہیں, میں اور حمزہ خٹک, وی ور ٹوگیدر ان یونیورسٹی ایز ویل. تو وی وینٹ دیر ایز جسٹ اے نارمل گائے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم گئے اینڈ وی گاٹ دا تھرڈ پوزیشن ان آر ویری فرسٹ ایونٹ. سو وہاں سے تھوڑی ایک موٹیویشن ملی. پھر ہم نے نیشنل فائنل کھیلا. اگلے سال پھر ایک ایونٹ ہوتا ہے بلیک ہیٹ, ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, وی کوالیفائڈ فار دیٹ. پھر نیشنل ایونٹ ہوا اگنائٹ کا ہی جو ہوتا ہے, دا سیم ایونٹ جس میں ہم نے لاسٹ ایئر کھیلا تھا, وی گاٹ تھرڈ پوزیشن ان دیٹ ایونٹ نیشنلی. پھر ایک اور ایونٹ ہوتا ہے پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج, وی گاٹ سیکنڈ پوزیشن ان دیٹ. سو اٹس اے ویری ایک آپ کو ایک ہیڈز اپ مل جاتا ہے ایک اس طرح کے ایونٹس کے ساتھ. اینڈ آئی تھنک اس کا بڑا ایک پازیٹیو کلچر ایک پاکستان میں اب آ گیا تھرو دیز ایونٹس. اب جو بھی نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, دے آر جوائننگ دیز ایونٹس. اس میں کافی گورنمنٹ کا ہاتھ بھی ہے, ہمارے جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں دے آر ورکنگ ویری گڈ آن اٹ. سو یس, ہم نے بھی اسی طرح سے اسٹارٹ کیا تھا الحمدللہ. تو اب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب 3 لوگوں کی ایک ٹیم بن چکی ہے جنہوں نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے کمپٹیشنز میں؟ مطلب دیکھا جائے تو میں سائبر سے کافی دور ہو گیا تھا, میں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی تھی سائبر, لیکن اس کے بعد مجھے کافی انسپریشن ملی اپنے بھائیوں سے کہ آگے اس کو کنٹینیو کرنا. اور چینج کی تھی فیلڈ کیونکہ سائبر تھوڑی ٹف اور ٹول بیسڈ اور آپ کے انٹرسٹ پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے. میرا انٹرسٹ تھا لیکن میں اس کو اس طرح کیری نہیں کیا. ابھی جاب کچھ اور کر رہے ہیں؟ جاب کچھ اور ہے میری کسی اور ڈومین میں, بٹ اس کے بعد اب میں اپنی اسی جاب میں اس کو انٹیگریٹ کر کے اسے ساتھ لے کے چلوں گا اور آگے اس کو ایز اے کیریئر بھی پرسیو کروں گا.
ओके, तो मोटिवेट किया आप दोनों ने इनको? काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी मोटिवेट हुआ कितने है, काउंसलिंग के सेशंस हुए? लाइक 14 days 14 days? रेगुलर 14 days Really? challenge. यस। अच्छा, क्या क्या बात थी वैसे जो इन दोनों की, कोई ऐसी बात जो कि आपको क्लिक कर गई और आपने कहा कि नहीं मुझे अब इस फील्ड में क्योंकि होता है ना बाज़ औक़ात इंसान लेक्चर बहुत सारे दे रहा होता है, समझाने की कोशिश कर रहा होता है पॉजिटिवली, बट कोई एक बात क्लिक कर जाती है जो थ्रू आउट आपके साथ मैं रहती है। इसको बहुत ही एक टेंस वे में देखता था कि ये बहुत टफ है, बट दीज गाइस दे प्ले विद इट। इन्होंने इसको अपना फन टाइम बनाया हुआ है कि ये हमारे फन टाइम में हम बस बोर हो रहे हैं तो लेट्स डू दिस। क्या पता फन टाइम में वो लोगों के अकाउंट्स हैक करते हैं। You do that? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम पॉजिटिव हैकर्स हैं। तो इधर थोड़ी बताएंगे। चलो हम सवाल चेक हैं, कैन यू डू दैट? हाँ जी, इट्स पॉसिबल। बस बात खत्म। खत्म बात। वैसे चलो नहीं बताएं, आज कभी किसी शरारत में किसी का अकाउंट हैक किया हो? आप देखें टेक्निकली इट्स क्वाइट हार्ड, अब काफ़ी कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बट इट्स ऑलवेज ह्यूमन इज़ कॉल्ड द वीकेस्ट लिंक इन साइबर सिक्योरिटी। तो जितने भी हमारे एक्सप्लॉइट्स होते हैं, जितने भी हमारे अटैक्स, साइबर अटैक्स भी कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन पे भी इवन हो रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज कि ह्यूमन एक्सप्लॉइट हो रहा होता है, आपके टेक्निकल कंट्रोल्स उतना एक्सप्लॉइट नहीं होते। तो इट्स द सेम विद अकाउंट्स एज वेल। एक टर्म यूज़ होती है फिशिंग। तो फिशिंग मीन्स कि कोई मैं एक अपना रोग पेज बना लूँ एंड आई सेंड यू दैट एंड इट वुड लुक लाइक कि आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम कोई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स देंगे, मेरे पास आप क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। देयर आर वेज कि मैं आपकी MFA जो आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मैं उसको भी बाईपास कर लूँगा थ्रू ए सिमिलर इसी तरह की चीज़। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, बट आप यहाँ देखेंगे कि टेक्निकल कंट्रोल एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे, इट इज़ द ह्यूमन दैट इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, बट इस तरह की कुछ टेक्निक्स अच्छा। नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। करना भी नहीं चाहिए गलत काम, वो करते ही नहीं है। बिल्कुल आता है लेकिन करते नहीं है। ऐसा ही है। हमजा, ये जो एक पॉजिटिव हैक कैंप था, इसमें टास्क क्या था आप लोगों के पास? इसमें डिफरेंट टास्क होते हैं। पहले तो आपको ट्रेन किया जाता है उन टास्क के रिलेटेड ठीक कि है। आपको किस तरह के चैलेंजेस दिए जाएंगे। इसमें वेबसाइट दी जाएंगी, आपको नेटवर्क्स दिए जाएंगे, एक्चुअल वेबसाइट्स? एक्चुअल वेबसाइट्स, और लाइक इन अ लैब इन्वायरमेंट। ओके, सो ठीक है। तो उसमें आपने उन वेबसाइट्स को एक्सप्लॉइट करना होता है, उनको हैक करना होता है, और एक बेसिकली फ्लैग टैब, लाइक जिस तरह कैप्चर द फ्लैग एक आर्मी का एक वर्ड है, उसी से निकाला गया है कैप्चर द फ्लैग इन साइबर सिक्योरिटी। तो आपने एक स्पेसिफिक एक फ्रेज को निकालना होता है उसमें से, और आपने वो कैप्चर करके सबमिट करना होता है, तो आपको वो उसके रिवार्ड मिलता है, उसका पॉइंट आपको मिलता है कि Okay. आपने ये वेबसाइट सक्सेसफुली हैक कर लिया। इसी तरह सेम नेटवर्क हो गया, हार्डवेयर हो गई आपकी, और हार्डवेयर के बाद हार्डवेयर में कैसे? ये मैं देख रहा था कि हार्डवेयर रिवर्सिंग, ये क्या टर्म है ये हार्डवेयर रिवर्सिंग, इसमें क्या होता है? जितनी भी आपकी हार्डवेयर है वो एक फर्मवेयर पे चलती हैं। ठीक है, उन फर्मवेयर को आप डंप करते हैं, उनको रिवर्स करते हैं, कोड पढ़ते हैं Okay. उनका, और तो उसके उस अंदर तरह से वो काम ही नहीं करते जैसे करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल और ठीक। फिर आप उनको एक्सप्लॉइट करके उनके मतलब के वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करके, हमें जो दिया गया था एक चैलेंज हार्डवेयर का, वो ये था कि आपने ना एक केस सेफ है बेसिकली, हार्डवेयर सेफ जो होती है जिसमें पिन लगी होती है, ठीक है, आपने उसको एक्सप्लॉइट करना था, और उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपने उसके पिन निकालने थे, और वो पिन आपने लगा के हार्डवेयर खोल लेना था, सेफ आपने खोलना था बेसिकली। Okay. तो वो हमने सक्सेसफुली खोल लिया था। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 80 लोगों में 20 ममालिक, तो ये कोई क्या कमेंट्स क्या मिले उसमें आप लोगों उन्होंने कहा नहीं यार मिल गए ना सारे। ये पाकिस्तान में ही मतलब पहली बस दूसरी पाकिस्तान से तीसरी आप 3 लोग ही थे? नहीं, और थे? और थे पाकिस्तान से, और भी थे, लेकिन ये कि हम पाकिस्तान से टॉप 3 पोजीशन हमने फिर भी सिक्योर की वेरी पाकिस्तान के नाइस। लिए। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, पॉजिटिव हैकिंग की कितना इस कॉन्सेप्ट का कितना पता है, अवेयरनेस कितनी है पाकिस्तानी यंगस्टर्स? बिकॉज शोएब ने जिस तरह से बात की इससे पहले कि हैकिंग हमारे माइंड में जब वर्ड आता है तो वो नेगेटिव आ रहा होता है, बिल्कुल बट ऐसी जिस तरह आप लोगों ने बताया कि पॉजिटिव हैकिंग भी एक टर्म है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें हम पॉजिटिवली Improve चेंज होती है ना, कर vulnerabilities improve कर पता चलती सकते हैं। हैं, बिल्कुल ऐसी है। पॉजिटिवली उसको हम बेहतर कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसी है। सो ये कितना रुझान इस वक्त पाकिस्तान में आप देख रहे हैं अली? अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में। एथिकल हैकिंग इसे बेसिकली कहा जाता है कि एथिकली चीज़ों को हैक करना। एक प्रोग्राम होता है बग बाउंटी। पहले ये होता था कि अगर कोई भी कोई वल्नरेबिलिटी देता था वो एक्सप्लॉइट करके उसमें चीज़ें, अब उनकी कंपनीज ने उस पर रिवॉर्ड रखती है कि आप हमारी वल्नरेबिलिटी फाइंड करें, हम आपको पे करेंगे। उससे ये होता है कि कंपनीज एक्सप्लॉइट होने से पहले उसे पैच कर लेती हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी लोग बग बाउंटी में इन हो गए हैं ताकि कंपनीज को भी फ़ायदा है इनमें, वो पे करके अपनी ही चीज़ एक्सप्लॉइट होने कर लेते हैं ना, इम्प्रूव कर अगर लेते कोई हैं। इसमें लूप होल रह गया है तो वो उसको दूर कर लेंगे। और एक तरह का एक लोगों के लिए अर्निंग प्लेटफॉर्म भी बन गया है कि आप अपनी स्किल्स यूज़ करके किसी एक्सप्लॉइट को ढूंढ के बजाय इसके कि गलत चीज़ों में इस्तेमाल करें, उसे पॉजिटिवली एक उनको पैच कंपनी के लिए करते हैं।
چینلز تک ہیک ہو جاتے ہیں. بالکل ہم دیکھا ہے کہ ٹرانسمیشنز ہیک ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی میسج بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ جو چینلز ہیک ہو جاتے ہیں اس میں دیٹ مینس لوپ ہولز ہوتے ہیں. بالکل ایسا کیا لوپ ہولز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہیک ہو جاتا ہے چینل؟ مینلی جو سافٹ ویئرز یوز کر رہی ہوتی ہیں چینلس وہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کافی ساری ولنریبلٹیز ریسرچرز نے ڈھونڈی ہوتی ہیں اور ان کو پبلکلی ڈال دیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ ایکسپلائٹ ہے. تو جو اسکرپٹ کڈیز ہوتے ہیں جتنے بھی وہ ان ایکسپلائٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی چینل کو ہیک کر لیتے ہیں اور کسی بھی سائٹ کی جو ہے اسٹریمنگ ہیک کر لیتے ہیں. اب اسٹریمنگ ہیک کرنا ایک الگ چیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنا سسٹم پورا آپ ہیک کرتے ہیں, اس کے بعد اس میں اسٹریمنگ کیز نکال کے ان اسٹریمنگ کیز کے تھرو آپ پورا کا پورا اسٹریمنگ ہیک کر لیتے ہیں. اوکے ہاں سو جو پریکٹس کرتے ہوئے آپ رینڈملی کسی بھی ویب سائٹ جو ایکچوئل ویب سائٹس ہوتے ہیں بیکاز ذرا پریکٹس تو کرنی پڑتی ہے نا اس کے لیے, وہ ہر وقت لیب تو نہیں ملے گی آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے. سو پریکٹس کرنے کے لیے وہ جو آپ ایکچوئل ویب سائٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایگزامپل آپ دینا اگر چاہتے ہو کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ویب سائٹس تھیں جو کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ نہیں اس کو ہیک کرنا اٹس ویری ویری چیلنجنگ کیونکہ اس میں لوپ ہول ہی نہیں ہے کوئی. آئی تھنک اس میں کانسینٹ آئی تھنک لائف کافی میٹر بھی کرتا ہے. تو دیر از دا سیم تھنگ وی ہیو ان سیکورٹی ایز ویل کہ آپ کو پرمیشن بیسڈ مطلب آپ کسی کو بھی کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن, کسی کو آپ نے کرنا ہے بیکاز یو ہیو سائبر لاز. ٹھیک ہے, تو آپ کی یہ موسٹلی ڈومینس آپ کی سائبر لاز سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. اوکے تو آپ بتاتے ہیں اس ادارے کو کہ ہم ٹرائی کرنے لگے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ یو ہیو اے لاٹ آف پلیٹ فارمس, کافی سارے لرننگ پلیٹ فارمس اویلیبل ہیں دیٹ آر ویری ویری ریئلسٹک. آپ مطلب ان کے اوپر آپ اگر سیکھیں گے یو ول ناٹ فیل دا ڈفرینس کہ آپ ایک ایکچوئل پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں یا ایک ٹیسٹنگ انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں. سو آف کورس ود ڈیفیکلٹی ود ایڈوانسمنٹس آپ جتنا ایڈوانس کرتے جائیں گے یو ول ہیو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو دیٹس وائی یو موو ٹو کیپچر دا فلیگ ایونٹس. پھر آپ لائیو ایونٹس میں آ جاتے ہیں, پھر آپ لائیو ہیکنگ ایونٹس میں آ جاتے ہیں. یو ایس میں کافی ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو لائیو آن اسکرین ایونٹس میں آپ کو فار ایگزامپل کوئی ٹارگیٹ دیا جاتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ہیک اٹ اینڈ دیر آر ہیوج ریوارڈ فار اٹ ایز ویل. اوکے سو ابھی ریسنٹلی پاکستان میں بھی یہ والا ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے لاسٹ ایئر. پی سی سی کا ایک ایونٹ تھا, وہاں پہ بھی لائیو ہیکنگ کا مطلب یہ چیز انٹروڈیوس پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. سو یو ہیو اے لاٹ آف پلیٹ فارمس. تو ڈیمانسٹریٹ بھی کیا نا مار کے حق میں. جی بالکل ایسے ہی ایسی ہے. بیکاز ہمارے دیکھیں نوجوان ہیں جس طریقے سے وہ سائبر سیکیورٹی میں ایکسپرٹیز انہوں نے حاصل کی ہیں, تو ہم نے وہ نیچرل ڈیمانسٹریٹ کر کے بھی دکھائی ہیں دشمن کو کہ یہ آپ کے لوپ ہولز تھے جو کہ ہمیں پتہ ہے. سو ایک میسج بھی دیا گیا کہ ہم کس طریقے سے ہر ڈومین پہ کام کر رہے ہیں. اچھا ابھی سکھا بھی رہے ہیں آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو؟ یہ سیکھنا چاہتی ہے, اس نے ہیک کرنا ہے, بتا رہا ہوں میں خبر ہے میرا تم نے وہ والا بڑا اکاؤنٹ ہیک فوکس کیا چاہیے جس میں ہوتا ہے, پیسے ہم تو زون آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہم بات کرتے کرتے بول رہے تھے اچھا کیا سوال کیا کر رہے تھے, آدھا سوال بھول جاتے ہیں وہاں پہ. مطلب جیسے میں بھول گئی میں نے کیا سوال کیا. سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ سکھا رہے ہیں ابھی کچھ مطلب ایسا سکھاتے تو نہیں ہے, لیکن حمزہ ہارون نا ہماری جو یونیورسٹی میں تھا اس میں کافی پاپولر تھے کہ حمزہ ہارون ایک ہیکر ہے, ہی از ویری اسکلفل. سب آتے ہوں گے حمزہ بھائی, مطلب حمزہ بھائی کافی نام سنا ہوا تھا بیفور میٹنگ ہے, مجھے پتا تھا کہ ہی از سم تھنگ جو اس انڈسٹری میں کافی اچھی مہارت رکھتے ہیں. صحیح. تو حمزہ ہارون سکھا سکتے ہیں بچوں تو یہ کتنی بار ہوتا ہے کہ کوئی سفارشیں آتی ہوں اور کہتے ہوں کہ اچھا یہ فلانا بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے اس کا اکاؤنٹ, بیکاز اوبیسلی آپ ہر کسی کو انٹرٹین بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں مطلب آپ نے اس طرح سے آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے. ہمارے کافی سارے ایونٹس ہوتے ہیں, ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں ایون ایٹ اسٹوڈنٹ لیول. مطلب میں جب یونیورسٹی میں تھا, حمزہ کھٹک جب یونیورسٹی میں تھے, یو ہیو اسٹوڈنٹ کلبس, یو ہیو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز. تو ان کا کافی آئی تھنک کافی زیادہ رول ہے اس ٹائم. اسلام آباد کی جتنی لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں, ایوری یونیورسٹی آئی تھنک ان کی اپنی سائبر سیکورٹی کی ایک سوسائٹیز ہیں. اینڈ یو ہیو اسٹوڈنٹس. ہم نے بھی سکھایا, ہم سے پہلے جو سینئرس تھے, آئی تھنک اس میں کافی رول ہمارے سینئرس کا بھی ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم بھی اس کو جتنا آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو فارورڈ کر سکیں وہ کریں. تو آئی تھنک اس میں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کافی زیادہ رول ہے جو ہے. اوکے, کیا سائبر سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ یو ایس میں ہوتا ہے؟ جی ڈیف کون ایک ایونٹ ہے, اٹس اے ہیوج ایونٹ, اٹ از ان یو ایس. یو ہیو بلیک ہیٹ and surprisingly we have been participating in black hat for the last 3 years. Wow. Yes. تو ہم لاسٹ ایئر سے بلیک ہیٹ جا رہے ہیں. سو یس اس کا ایکسپوجر تو بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہوگا بیکاز دیکھیں اٹس اے بگیسٹ ایونٹ, پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں, چیلنجز بہت ہائی ٹیک قسم کے ہوتے ہوں گے. تو وہاں کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ ادھر کی جو چیلنجز ہیں وہ نارملی پاکستان کے لیول کے چیلنجز سے کافی زیادہ بڑھ کے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہماری اسکل سیٹ بھی اس مطلب کہ اس لیول تک ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلیک ہیٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں مطلب کہ آپ کو اراؤنڈ 2000 ٹیمس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. اوکے. اور اس میں سے 120 ٹیمس کوالیفائی ہوتی ہیں فار دا فائنل راؤنڈ.
اور فائنل راؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ریاض میں ہوتا ہے بیسیکلی سعودی عربیہ ٹھیک ہے. میں, جس میں ہم پچھلے 3 سال سے کمپیٹ کر رہے ہیں. Nice. کیا بات ہے, اچھا زبردست. ابھی واٹس نیکسٹ, کیا نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہے؟ وہ بھائی تو راہ راست پہ آ گئے نا, اپنے زمین پر واپس آ گئے. کون سا کمپٹیشن ہے جس میں ابھی آپ لوگوں نے نیکسٹ ٹارگیٹ کیا؟ ہمارا ٹارگیٹ اب ڈیف کون ہے انشاءاللہ, جو ہم نے سارے جتنے بھی کمپٹیشن الحمدللہ اچیو کر لی ہیں. سو یو آر ٹارگیٹنگ کہ ڈیف کون میں انشاءاللہ پاکستان کی ایز اے ٹیم, رائٹ؟ انشاءاللہ 3 لوگوں کی ٹیم ہی ہوگی اس میں بھی, 5 لوگ, 5 اس میں ریکوائرمنٹ ہی 5 لوگوں کی جی, ہوتی ہے. تو باقی 2 کون ہیں؟ باقی تو ہیں ہمارے ابھی اس وقت ہم 5 لوگ ہیں دیکھیں, کر لیکن ہم شور ہم دونوں کو نہیں لیں گے کیونکہ آپ نے ہارنا تھوڑی ہے. ٹرین کر لیں گے, ٹریننگ ہو جائے گی. اتنی جلدی ٹریننگ نہیں ہوتی. میں سمجھاتی ہوں آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے. میں ٹرین لوں گا تو میں نے پازیٹیو ہیک کوئی نہیں کرنا, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. میں کروں گا شرارتیں, تو اس لیے مجھے نہ سکھانا. انعام کیا ملا ہے علی؟ انعام ہماری سرٹیفکیشن ہے. اوکے, اس میں سرٹیفکیشن ہے. سرٹیفکیشن ہے جو ہمارے پورٹ فولیو میں کافی بلڈ کیا اس نے ہمارا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں پھر ایک آپ کو سرٹیفکیشن, ایک کمپٹیشن آپ ون کرتے ہیں, پھر نیکسٹ میں جانے کا آپ کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے نا. اس میں ذرا آپ بتا سکتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کمپٹیشن ون کیا, یہ کمپٹیشن ون کیا, یا ہماری یہ ایکسپرٹیز رہی. انعام سے زیادہ سب میٹر یہ کر رہا ہے کہ جو پاکستان کا ایجنڈا وہ ٹاپ پہ لہرایا ہے. کیا بات, اس سے بڑی ریکگنیشن نہیں ہے نا کوئی جی. یہ تو آپ نے پورے پاکستان کے لیے کام کیا, ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. علی تھینک یو ویری مچ. حمزہ تھینک یو. حمزہ تھینک یو. آپ تینوں سے ہماری ملاقات آج ہوئی ہے. جس طریقے سے آپ نے ٹیم اپ کر کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ایٹ دس ایونٹ پازیٹیو ہیک 2026 which was happened in Moscow, اور جو نیکسٹ آپ کا ڈیف کون کا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ آپ اس میں بھی اسی طرح سے ٹیم اپ ہو کے جائیے گا, اور آل دی بیسٹ فار دیٹ ایونٹ ایز ویل. ہم ایک بریک کی طرف بڑھے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ٹیک کا دور ہے, کس طریقے سے ہم اپنی خواتین کو ٹیکنالوجی میں آگے لے کر جا سکتے ہیں, انجینئرنگ کی فیلڈ میں ان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں, سو دیٹ دنیا کے ساتھ چل سکتے ہو. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور پاکستان میں اس حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے, ہماری خواتین کس طرح سے کنٹریبیوٹ کری ہیں, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جین زی اپنی ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی یا ٹیچرز جن سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے. ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, میں کہوں گی ایک کنیکشن کا گیپ ضرور ہے. سادی سی بات ہے نا سبین, ملینیلز اینڈ جین زی کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے. کیا کریں, کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہو سو دیٹ کانفلکٹ نہ کریٹ ہو, کمپٹیشن نہ کریٹ ہو, بلکہ مل کے چلیں, مل کر چلیں. جین زی رسپیکٹ کرے ملینیلز کی, ملینیلز رسپیکٹ کریں جین زی کی, دونوں کا اوپینین میٹر کرے, اور پھر آپ اس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو آگے چلیں. دیکھیں نا, ملینیلز کے آئیڈیاز, ان کی ایکسپرٹیز, ان کا ایکسپیرینس, اور جین زی کی جو سوچ, انرجی, نیا زاویہ, جب یہ مل کر آگے بڑھتا ہے تو چیزیں بہت ڈراسٹکلی چینج ہوتی ہیں, امپروو ہوتی ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ ہم پاکستان کو اور آگے لے کر جا سکتے ہیں. تو اسی موضوع پہ رہتے ہوئے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے والے ہیں کہ خواتین کو جس طرح سے وہ لیڈ کر رہی ہیں ایک اسپیسیفک ڈومین میں, دیٹ از بایو میکینکس. تو بایو میڈیکل انجینئر ہیں ماشاء اللہ. بایو میکینکس امیج بیسڈ ماڈلنگ میں ان زبردست کام کر رہی ہیں. شی از دا اونلی ون, یعنی خواتین میں جو کہ اس لیول پہ انہوں نے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی ہے, اور اب وہ ناسٹ میں پڑھا رہی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر زرتاشا مستنصر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. لیٹس ویلکم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے ذرا یہ بتایا نا کہ دیکھیں اور کسی خاتون نے نہیں کی پی ایچ ڈی اس میں, تو آپ نے کیوں کی؟ I think I was since the childhood I was very much into engineering areas, right. And unfortunately or fortunately because we are millennials, تو ہمارے ایک ٹریڈیشنل پاتھ ویز تھے. بالکل. جب ہم بڑے ہو رہے تھے, یا تو آپ انجینئر بن جائیں گے, یا آپ ڈاکٹر بن جائیں گے, یا پھر بیچ کا کوئی راستہ نہیں تھا. There was just 2 black and white degrees اور black and white pathways جو کہ آپ کے کریئر میں فالو کرنے تھے. Being an engineer usually خواتین کا فیلڈ ورک کرنا بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا. So when I actually got a degree in biomechanics, biomedical engineering, تو it was very difficult کہ اس کی اپلیکیشن سائٹ کو ہم کس طریقے سے ایکچولی لے کے چلیں. ٹھیک ہے. یوزلی خواتین کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر میں کام کریں. تو میں نے جتنی بھی میکینیکل انجینئرنگ اور امیج بیس ماڈلنگ کی ٹیکنیکس تھیں ان کو ہیلتھ کیئر میں اپلائی کرنے کا سوچا. اوکے. اس سے آف کورس ایبزارپشن ان دا فیلڈ ورک اینڈ ایبزارپشن ان دا سوسائٹی واز ویری ایزی.
अदरवाइज़ अगर मैं फील्ड वर्क में जाके ब्रिजेस बनाती पाकिस्तान में, सड़कें बनवा रही होती, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का काम कर रही होती, तो मेरे लिए वो एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल थी. तो आई थॉट व्हाई नॉट यूज़ द सेम स्किल सेट एंड अप्लाई इन द काइंड ऑफ अ एरिया जहाँ पे एक हेल्थ टेक का बेसिकली बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो और उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए. तो 2012 में आई कंप्लीटेड माई PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK. So when I returned back and I was, something I was sponsored by Microsoft Research Cambridge, by the way. वाओ माशाल्लाह. So this was one of the first award जो कि पाकिस्तानी women को मिला, और मैंने during my PhD मैंने ग्रेस हॉपर का भी एक award win किया. So ग्रेस हॉपर एक ऐसी organization है जिसमें ग्रेस हॉपर was the first woman in the whole world जिसने computer का microprocessor बनाया था. Okay. तो all those women who are working in technology, computing and engineering, उनकी याद में बेसिकली ये अवार्ड उनको दिया जाता है. तो दिस वाज हाउ एक्चुअली आई स्टार्टेड एंड आई रियलाइज कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त दिस वाज 2012 आई एम टॉकिंग अबाउट, मशीन लर्निंग का बूम आया नहीं था, GPT उस वक्त नहीं था, AI का दौर नहीं था उस वक्त, नई नई टर्मिनोलॉजीज अभी सिर्फ कॉइन इन हो रही थी, सोसाइटी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई थी. हाउएवर इन 2011 आई वाज इन स्टेट्स फॉर सम कॉन्फ्रेंस एंड आई रियलाइज इवन स्टेट्स वर टॉकिंग अबाउट 5G एट दैट टाइम व्हेन वी वर इन 3G इन दैट एरा. सो मैंने थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया कि व्हेन आई विल रिटर्न बैक टू पाकिस्तान तो वो कौन सा स्पेशलाइजेशन एरिया है जिसको मैं पिकअप करूँगी, और ख़वातीन के लिए यूजुअली एक पाइपलाइन बन जाती है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि वो इस फील्ड में आ सकती हैं. तो मैंने हेल्थ बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को चूज़ किया पाकिस्तान में आके, एंड आई लैंडेड इन एकेडेमिया. ऑल्दो माई PhD वॉज वेरी मच इंडस्ट्री ड्रिवन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्पॉन्सर्ड थी, लेकिन एकेडेमिया में देर इज़ अ वेरी लार्ज काइंड ऑफ अ प्ले ग्राउंड फॉर द वेमेन टू प्ले. फ्लेक्सिबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस है. तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस एरिया, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड हेल्थ बायोमैकेनिक्स. डॉक्टर साहब कितना चेंज अब आप देख रही हैं कि हमारी बच्चियाँ, हमारी यंग जनरेशन का अब रुझान आ रहा है टेक की फील्ड में? बहुत ज़्यादा. बल्कि मैं आई एम एसोसिएटेड विद NUST फॉर अबाउट 14+ ईयर्स नाउ, और मैंने अपनी इस पूरी लीडरशिप टेन्योर में सिर्फ ये देखा है कि गर्ल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग and they are now actually switching to the engineering and technology based degrees on a reason, because of a reason, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल इवन मेडिकल कॉलेजेस के जो टेस्ट हुए उसमें कुछ सीटें खाली रह गई. दिस इज़ आई डोंट नो बट दिस इज़ अ फूड ऑफ थॉट फॉर ऑल ऑफ अस कि अब जो ख़वातीन हैं उनमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फील्ड्स को पिकअप करने की. उसका एक रीज़न ये है कि वो घर बैठ के बहुत सारी चीज़ों फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं, रिमोट वर्क कर सकती हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि ज़माना अब एब्जॉर्ब हो चुका है इसमें, AI में, इंटीग्रेशन में, कंप्यूटिंग में, टेक्नोलॉजी में. तो इफ़ यू बिकम अ डॉक्टर देन यू हैव टू बी इन द क्लिनिक इन योर वे. इट इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमेन टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. सो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, एक सोसाइटल प्रेशर है, एक इमोशनल ट्रोल है, बट देन ऑफ कोर्स हार्मोनल चेंजेस जो कि एक फ़ीमेल में वक्त के साथ साथ आ रही होती हैं, उनको बैलेंस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन टेक में, इंजीनियरिंग में नाउ दिस गैप कैन बी ईजिली फिल्ड बिकॉज दे कैन हैव देयर कम्फर्ट स्पेस, दे कैन सिट एट होम एंड स्टिल वर्क. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज. मैं NUST में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा रही होती हूँ. तो मेरी क्लास में हाफ अब वो जेंडर वाइज बिल्कुल बैलेंस है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि मेरे ज़माने में, मतलब मैं जब इंग्लैंड में थी तो आई वाज देयर वर ओनली 2 फीमेल्स इन मैकेनिकल क्लास, बाकी तमाम मेल्स थे. लेकिन अब आपको 50-50% नज़र आ रहा है. अ लॉट. और देखिए ये वाकई एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है ओवरऑल हम जो देख रहे हैं. और क्या इसमें डॉक्टर साहब आपने ये भी ऑब्जर्व किया, वो जो लड़कियाँ जिन्होंने चूज़ किया है इस फील्ड को, वो अब बड़े क्लियर थॉट के साथ आ रही हैं कि अच्छा हम इसमें इसलिए आए हैं क्योंकि हमें प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है. अब वो डिग्री सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे बस डिग्री करेंगे फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ डिग्री, कि हमसे कोई पूछेगा तो बताएंगे कि हमने डिग्री की हुई है. नो, डिग्री करनी है चूँकि इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कुछ करना है. वो जो एक अंदर एक अर्ज थी ना कि कुछ कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ख़वातीन में. This is because of again the advent of computer science and AI. Secondly, मैंने एक चीज़ और नोट की है अभी जो recently कि now it's not only the piece of paper that people are looking forward. Yes. It's about knowledge creation and innovation. So उस knowledge creation को basically क्योंकि awareness बहुत simple हो चुकी है. पहले हम सिर्फ बुज़ुर्गों से बैठ के कुछ बातें सुनते थे, किसी बड़े ने बता दिया. अब इंटरनेट पे एक flood of information है. Yes. So स्पेशली द जेन ज़ी, आपने देखा होगा कि ये हमसे इतने फास्ट हैं
and they not only fast but they are more equipped with the knowledge. उनको मतलब बेसिकली उनके साथ एक डील करना, उनके साथ काइंड ऑफ उनकी ट्रीटमेंट उनके साथ हम कैसे करें, हम खुद इस चीज़ को बड़ा चैलेंज समझते हैं समटाइम्स. मेरे 2 बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा भी O लेवल्स में गया है, तो इवन जब उसके कुछ क्वेश्चंस वो मुझसे पूछता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये इस एज में इससे मुझे कैसे इतना और एफिशिएंट एल्गोरिदम सॉल्विंग. फॉर एग्जांपल आई वुड टेक हिम लाइक फ्रॉम द स्क्रैच प्रोग्रामिंग कि इस तरीके से प्रोग्राम बना के लॉजिक बिल्ड करना है, एंड ही वुड टेल मी अबाउट द इफेक्टिव कोडिंग. So I mean, मतलब इतना level up. Exactly, because the thing I learned in my PhD, he is now asking me these kind of a question when he's only an O levels and A level student. तो ये जो हमारे पास इवन अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो तो अपनी अपनी कंपनीज बना चुके हैं अब मतलब दे आर फाउंडर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, दे आर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स. तो मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में अब्जॉर्ब हो चुकी है. क्या ये टीचर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है अब? बिकॉज ऑनेस्टली जब आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी उसकी ABC तो क्या Z तक पता होता है कि इस टॉपिक में क्या हो रहा है, किस तरीके से, क्योंकि ये हम अभी जेन Z की बात कर रहे हैं, कैसे कनेक्शन पर बिल्ड होता है, किस तरह से इसको ओवरकम किया जा रहा है? अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि यू हैव टू क्रिएट दैट यू नो ह्यूमन सेंटर्डनेस इन द क्लास which always overrule all the mechanical and robotic environment of this computing era. The problem is कि Gen Z बहुत prepare होके आती है और पढ़ के भी आती है, which is very good for us. Yes. Because it's kind of कि हमें क्लास में एक level मिलता है, teaching का भी एक मतलब मज़ा आता है ना पढ़ाने का, बहुत अच्छा लगता है हमें. The only thing is कि to gauge them nicely. इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनका attention span बहुत कम है, क्योंकि वो रील स्पैन है ना 1 मिनट वाला, तो वो आप 45 मिनट की क्लास में बिठा दे तो स्टूडेंट बोर हो जाता है. तो इसके पास नहीं चलता, टीचर को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दे. एंड यूजुअली दे आर सो स्मार्ट कि ये आपको पता भी नहीं चलेगा आप लेक्चर दे रहे होंगे और आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होगा. इट्स काइंड ऑफ एंड देन दे विल फास्ट फॉरवर्ड लिसन टू द लेक्चर. गॉड मतलब दे आर सो स्मार्ट कि वो आपको कुछ अरसे बाद 2-3 साल मैंने जब पढ़ाना शुरू किया जेन जी को, क्योंकि मैं अंडरग्रेड यूजुअली नहीं पढ़ा देती. माई स्कूल इज़ बिकॉज आई बिलोंग टू स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड साइंसेज, तो उसमें ये एक पोस्ट ग्रेजुएट बेस्ड स्कूल था जिसमें सिर्फ मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स आते थे, और यूजुअली वो मैरिड होते थे, बच्चों वाले होते थे, तो वो बहुत एक एडल्ट अप्रोच से आते थे, सीरियस स्टूडेंट्स जो सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड थे. तो रिसेंटली हमने अंडरग्रेड का प्रोग्राम लॉन्च किया और हमें अंडरग्रेड को फेस करना पड़ा. तो आई काइंड ऑफ फाउंड आउट कि ठीक है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग भी था. इतना एनर्जी कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस था, उसको फेस करने के लिए आई स्टार्टेड यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इन माय लेक्चर कि किस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स को गेज करना है. और हमेशा क्लास में एक और जो हम लोग मैं ये सजेस्ट करूँगी तमाम प्रोफेसर्स को भी कि क्लास में स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज ओरिएंटेड लेक्चर, मतलब शुरू के 5 मिनट्स ask what they have been doing and how interact करें, exactly करें उनके साथ. So वो जो एक enabling environment है, flexibility है और regular pauses हैं, वो क्लास में बड़े ज़रूरी हैं. Secondly, मतलब you cannot just read through the slides because they don't like it. They can create very professional slides through Claude AI. Yes, in just seconds. In just seconds. They can even produce a lot of research papers through Claude. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने बेसिकली हमारी जो आवाज़ है और जो हमारी टीचिंग अप्रोच है वो कितनी ह्यूमन सेंटर्ड है और कितनी एम्पैथी ओरिएंटेड है. क्योंकि एक जो प्रोफेसर खड़ा हुआ है ना, उसको क्लास का एक पूरा ओवरव्यू होता है कि हु इज़ लिसनिंग एंड हु इज़ नॉट लिसनिंग, और कुछ अरसे बाद तो वो शायद उनका दिमाग भी रीड करने लग जाते हैं. सो बिकॉज वी आर रेज्ड विद द एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड दे आर रेज्ड विद द टेक्नोलॉजिकल लर्निंग. द डिफरेंस लाइज हेयर कि हमने उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को और जो टेक्नोलॉजिकल लर्निंग है उसको गेज कैसे करना है. Absolutely. बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. यू एक्सपीरियंस का कोई, आपको पता है इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है. दिस इज समथिंग, क्योंकि हमने वो सख्त टाइम पे देखा हुआ है और हमने GPT के बगैर PhDs की हुई हैं. 200 पेपर जो हमने लिखे हैं वो हमने पढ़े हैं. सो ये तो GPT से आप कमांड्स लिखते हैं, देन आपको समराइज करके दे देगा एंड एवरीथिंग. तो वो जो एक पर्पस ऑफ लाइफ का एक एजेंडा है वो ज़रूर लेके आना हमें क्लासेस में पड़ेगा. क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि जो सोशल मीडिया है, इट माइट बी समटाइम्स मिसलीडिंग because AI is again, it's fed by a lot of the information that people are feeding in. The reliability and the ethics in this, AI
is a serious question. Absolutely. And we need to inform our students about the consent कि किस तरीके से हम AI को ethically use कर सकते हैं for various purposes. हमें align करना पड़ेगा no doubt, लेकिन जो हमारी cognitive abilities हैं, हमारी imagination है, हमारी creativity है, उससे हमें kill नहीं करना. Yes. और वो हो रही है unfortunately. तो इसीलिए हो रही है क्योंकि देखें हम बहुत रिलाई कर रहे हैं ना AI पे. True that. ज़रूर रिलाई करें, इस्तेमाल करें, लेकिन आप बड़ा अच्छा कहा कि ये उन्हें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एथिकल यूज़ ऑफ AI, कि आपने क्रिएटिविटी अपनी ख़त्म नहीं होने देनी. लास्टली जो चैलेंजेस पे बात हो रही है, व्हाट डू यू थिंक हमारे कितने टीचर्स हैं जो कि इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि अच्छा जेन ज़ी से कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम एक कनेक्शन बिल्ड करें? I mean, it depends on the university how they are doing the professional development है. training of their, Teachers. different faculty members. जो हमारी एज में जो प्रोफेसर लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो हमारे लिए मेरे ख्याल से दिस शुड बी अ लेगेसी कि जितने आने वाले लोग हैं हम उनको खुद ट्रेन करें और वॉलंटरली हम इस एजेंडा में खुद पार्टिसिपेट करें. हम इसको बिजनेस मॉडल मत बनाएं, बिकॉज सोसाइटी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह किसी भी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी 100% मेहनत का 20% फ्री ऑफ कॉस्ट माशरे में लगाएं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग करें, ट्रेनिंग सेशंस करें, एंड गेज विद वन ऑफ द लाइक मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हु हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टी. सो इट्स नॉट जस्ट गेटिंग इंटरनेशनल एंड फॉरेन डिग्रीज. आप यहाँ पे रहते हुए भी कर सकते हैं, विद इन द इंस्टीट्यूशन भी वो हो जाता है. बस वो रियलाइजेशन होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो डेवलप हो रही है. ये समझ आ गया कि वो डिफरेंट जनरेशन है, डिफरेंट जनरेशन, और इस गैप को हमें समहाउ कम करना है, मिलकर चलना है. बड़ा जबरदस्त मिलकर चलना है, कॉम्बिनेशन है. इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ये करना चाहूँगी कि जैसे स्टूडेंट्स जो जेनजी वाले आ रहे हैं, ये दे आर नॉट वेरी दे वो फिलॉसफी को नहीं समझते बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे वांट टू गेट थिंग्स डन क्विकली. तो आपको उनकी पल्स चेक करनी है. फॉर एग्जांपल एक टीनेजर, उसको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है. सो आई वर्क इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स. सो यूजुअली मैं सारी एग्जांपल्स होंगी कि आप यू कैन बी एन इंजीनियर एट द सेम टाइम यू कैन बी अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट. By using your engineering skills, how can you actually contribute to sports biomechanics area? तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा बिल्कुल ऑटोमेटिकली. तो देखना, इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना है ना उस जनरेशन को, उसकी सोच को, उसके अंदाज को, मिजाज को, तब आप कर पाएंगे. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप, और जिस तरीके से माशाल्लाह आपने अंडर ग्रेड प्रोग्राम को भी लिया, ये चैलेंज समझ के मस्त है. बिकॉज नॉर्मली फिर टीचर्स अवॉइड कर रहे होते हैं कि वो नहीं सीरियस स्टूडेंट्स ही मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आपने जेन जी के साथ काम किया है और बहुत से टीचर्स इस तरह से काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. जैसे सभी ने आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो जो कॉम्बिनेशन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक ब्रेक की तरफ बढ़ने नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. पाकिस्तान की तेज तरीन लड़की से आप कहते हैं मुलाकात कराने वाले हैं. हमारे हाँ जी अच्छा नहीं समझा जाता इसको, है ना. बहुत तेज है ये जुमला सुनने को मिलता है ना लड़कियों के बारे में. तो आपने कह दिया तेज तरीन लड़की, और हमारे यहाँ तेज की डेफिनेशन क्या है? जो बाकी ममालिक की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि बहुत स्मार्ट है, यहाँ के क्लेवर है. तो यहाँ पे कहते हैं जी बड़ी तेज लड़की है जी. वो अब डेफिनेशन ये होती है कि अपने ख्वाब पूरे कर रही है, आगे बढ़ी है, अपने राइट्स के बारे में बात कर रही है, बाकी ख़वातीन को इंस्पायर कर रही है. सो ये इसकी एक डेफिनेशन होती है, बट हम इसको कहेंगे कि स्मार्ट. हम एथलीट की बात कर रहे हैं, इन एक्चुअल तेज भागने वाली लड़की की बात कर रहे हैं. स्प्रिंटर है वो, फायका रियाज. आज आपके हम उनसे मुलाकात करेंगे. ओलंपियन भी है, पाकिस्तान की तेज तरीन खातून एथलीट हैं वो, और हाल ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की है. और जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था, कौमी रिकॉर्ड, उसको उन्होंने ब्रेक किया है. वो रिकॉर्ड था नसीम हमीद का, और वो था 11.81 सेकंड्स में 100 मीटर स्प्रिंट का, लेकिन इन्होंने ब्रेक किया है वो 11.64 सेकंड्स में माशाल्लाह. और तेज़ तरीन एथलीट का टाइटल अब इनके नाम है. इसके अलावा पैरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं. बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ हैं. तो ये तेज़ लड़की साहब की मुलाकात कराते हैं. फायका रियाज हमारे साथ मौजूद है जी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फायका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले तो बताएं कितनी तेज़ी दिखाई आपने रिकॉर्ड तोड़ने में? ये मेरी पीछे से 5 या 6 साल की मेहनत है. कंटिन्यूस मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, पाकिस्तान के भी और नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है. वाओ.
اور جو ریکارڈ آلریڈی تھا قومی ریکارڈ وہ ساؤتھ ایشین گیمز میں تھا. جی ساؤتھ ایشین آلرائٹ. سو آپ نے کہا 5-6 سال, اس میں ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ مسلسل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے واٹس یور بیسٹ ٹائمنگ. تو یہی بیسٹ ٹائم تھا آپ کا جو آپ نے وہاں کیا؟ ایکچوئل میں پاکستان میں الیکٹرانکس نہیں ہے, باہر یہ الیکٹرانک ٹائم ہے کامن ویلتھ گیمز میں. تو جب ہم نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں وہاں پہ الیکٹرانک نہیں ہے تو ہمارا ہینڈ واچ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہ 1170 مطلب ہینڈ واچ تھا. تو لیکن جب میں باہر گئی ہوں تو مجھے امید تھی کہ میں پاکستان کا نیشنل ریکارڈ بریک کر دوں گی, تو میں اس کانفیڈنٹ کے ساتھ گئی تھی. تو جو میری غلطیاں تھیں جو میں نے نیشنل لیول پہ کی, جو انٹرنیشنل پیرس اولمپکس میں کی, اس کو میں نے کور کیا اور اپنے آپ کو اور امپروو کیا تاکہ میں انشاءاللہ اچھا پرفارم کر سکوں. زبردست. کیا چیلنجنگ رہا سب سے زیادہ تھرو آؤٹ دی جرنی؟ بس بھاگنا چیلنجنگ ہے صرف. نہیں بٹ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کی فزیکل اسٹرینتھ نہیں اتنی ہوتی, یا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ انڈر کانفیڈنٹ بھی بعض اوقات فیل کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے لیے اوور آل کیا چیلنجنگ تھا؟ میرے لیے یہ چیلنج ہے بینگ اے وومن. تو معاشرے سوسائٹی کو بھی دیکھ کر چلنا پڑتا تھا, کیونکہ پیرس اولمپکس سے پہلے بھی میرے اوپر کافی زیادہ پریشر تھا کہ مجھے اولمپکس پہ نہیں بھیجا جا رہا, حالانکہ میری سلیکشن ہوئی تھی. تو پولیٹکس بہت زیادہ ہماری اس فیلڈ میں ابھی بھی مطلب ان چیزوں کو فیس کر رہی ہوں میں, لیکن یہ ہے کہ اس دن سے اور اب تک جو ہے نا کافی زیادہ اس چیز میں کانفیڈنٹ آیا اور میں نے امپروو کیا ہے. اور میں نے یہی کہا کہ سوسائٹی بے شک میرا ساتھ دے نہ دے, اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے, وہ محنت کرنے والوں کو ضرور دیکھتا ہے. تو اس نے مجھے تب بھی اولمپکس پہ بھیجا تھا, مطلب اللہ پاک نے مجھے اس چیز سے نوازا, تو اس پہ یقین ہے. تو ابھی بھی انشاءاللہ میں اسی پہ امید رکھ کر پرفارم کرتی ہوں, ٹریننگ کرتی ہوں, اور آگے اجر دینے والا اللہ پاک ہے. جو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا تھا وہ خاتون ہونے کی بیس پہ کیا جا رہا تھا, یا اوور آل یو تھنک کہ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ پالیٹکس ہوتی ہے and all that؟ نہیں, بینگ اے وومنس پہ اس طرح نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن اوور آل اسپورٹس پہ کہ یہ ہمارے پاس ٹریننگ نہیں کرتی تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہمارے انڈر ٹریننگ کرو. میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے کوچ کے پاس ہی ٹریننگ کرنی ہے. اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. کوچ کون ہے آپ کے؟ میرے کوچ ساہیوال کے ہیں سر فیاض, اور لاہور میں جو مجھے ٹریننگ کرواتے ہیں وہ ہے گوہر شہباز. اوکے. سو اس میں ٹریننگ کا کیا میکانزم ہوتا ہے, کیا روٹین ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی رننگ کو اور بہتر کرنا ہے؟ اب کمپٹیشن جیسے قریب ہوگا تو کمپٹیشن فیز چل جاتا ہے ہمارا. اس کے علاوہ جیسے کمپٹیشن قریب نہیں ہوگا تو ہم روڈ ٹریننگ کریں گے, آف سیزن چلائیں گے. تو ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. ہفتے میں ہم لوگ 7 دن ٹریننگ کرتے ہیں, 3 دن ٹریک ورک ہوتا ہے اور 3 دن جم ورک ہوتا ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں. آپ کو کس دن یہ محسوس ہوا کہ یو کین بی دا فاسٹر رنر, کہ آپ نے رننگ کی طرف جانا ہے, یا آپ کے کوچ نے دیکھا آپ کی اسٹرینتھ کو اور اس نے کہا کہ آئی تھنک یو شوڈ ڈو دس؟ ہو سکتا ہے آپ کسی اور طرح سے ٹریننگ کر رہی ہوں, آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہو, کوئی اور گیم آپ کے مائنڈ میں ہو, لیکن آپ کی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے یہ آپ کو بتایا گیا کہ اسپرنٹ. میں فرسٹلی جب اسپورٹس میں آئی تھی نئی تو میں ہاکی کھیلتی تھی. ہاکی سے میں آئی ہوں ایتھلیٹکس میں. تو میرے جو فرسٹ کوچ تھے انیس بھائی, انیس ہیں وہ لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی کے کوچ تھے, اب UCP کے ہیں. تو انہوں نے مجھے دیکھا تھا, میں LC سے انٹر کیا ہوا ہے, تو انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ اسپیڈی ہے تھوڑی, مطلب اس کو سپرنٹر بنا سکتے ہیں. جی. تو انہوں نے پھر مجھے ٹریننگ شروع کروا دی تھی. تو جب انہوں نے مجھے ٹریننگ پھر آہستہ آہستہ میں نے ہاکی سے گیپ کر لیا, حالانکہ مجھے ہاکی کا بہت زیادہ جنون تھا, لیکن پاکستان وومنس ہاکی کا اتنا اسکوپ نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں پرفارم کرتے. تو پھر اس لیے میں نے گیم سوئچ کر لی اور ایتھلیٹکس پہ سارا فوکس کر لیا تھا. آلرائٹ. اس سارے میں جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایک چیلنج رہا آپ کو سوسائٹی کا, سو اس میں فیملی کی سپورٹ کیسی رہی؟ اور یہ ہم اکثر سوال خواتین سے لازمی کرتے ہیں کہ وہ جو آس پاس کی آوازیں ہوتی ہیں جو خاندان تک بھی پہنچ رہی ہوتے ہیں, جس میں آپ کے خاندان والے سب سے بڑا بیریئر کا رول پلے کرتے ہیں جو کرنا چاہیے, سو ان یور کیس کیا ایسا تھا؟ نو, میرے کیس میں ایسا نہیں ہے. میرے فادر بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اکثر کسی شو وغیرہ پہ بھی بلایا جائے, اکثر وہ میرے ساتھ جاتے ہیں. تو اگر اکثر میری گیمز پہ بھی ہو تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آؤں گا دیکھنے. میری ماما تھوڑا بہت سوسائٹی کی وجہ سے کہ بیٹی ہے, ٹریک سوٹ وغیرہ پہن کے جاتی ہے, وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہے, تھوڑا ماما تھی, لیکن جب پاپا نے مجھے فل آن سپورٹ کیا تو پھر ماما نے کیا کہنا تھا, ابا نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ امی کی اگر چلتی ہے تو بس گھر میں انہی کی چل رہی ہوتی ہے, آپ کے معاملے میں تھوڑا, لیکن وہ بیٹی ہونا اس کی وجہ سے تھوڑا ماؤں کو ڈر لگتا ہے نا. میری بڑی سسٹر ڈاکٹر ہے, چھوٹی فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہے,
تو میں فرسٹ فیملی میں ہوں جو اوور آل دیکھا جائے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی کہ اسپورٹس میں تھی, اس وجہ سے تھوڑا وہ ڈر تو لگتا ہے نا. اور اچھا پھر ویسے دیکھیں جیسے جب انٹرنیشنل ایونٹس میں آپ جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ اچھا پرفارم کر کے واپس آتے ہیں, وہ جو ایک پھر کانفیڈنس پورے فیملی کا اپ لفٹ ہوتا ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی صرف شوق کے طور پر یہ کھیل رہی ہے, نو, انہیں پتہ ہے پوٹینشیل ہے, پورے پاکستان میں اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے ہماری بیٹی, تو آپ کا ایک کانفیڈنس لیول ہی آپ ہو جاتا ہے. سو وہ جو پہلا انٹرنیشنل ایونٹ تھا وہ پیرس اولمپکس تھا. اس سے پہلے میں نے جونیئر سیف کھیلی ہوئی ہے. اوکے. سو یہ جو سارے انٹرنیشنل ایونٹس تھے, جس طرح آپ نے پہلے کہا نا کہ پالیٹکس اور سپورٹ اس طرح سے نہ ملنا, سو آپ کے ان ایونٹس میں کس طرح سے آپ کو سپورٹ ملی, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسپانسرز کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, تو ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ اٹ؟ میری اس جرنی میں مجھے سب سے زیادہ, اگر ماں باپ نے تو کیا ہی کیا ہے سپورٹ, اس کے بعد جو ہے نا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ ایتھلیٹس کو اسپانسر کر رہی ہے, بارڈ فاؤنڈیشن. انہوں نے مجھے بھی اسپانسر کیا ہے. پہلے وہ اسکواش کے پلیئرس کو اسپانسر کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ دوسرے ایتھلیٹس بھی ڈفرینٹ اسپورٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ دے آر سپورٹنگ ایتھلیٹس, اور ان کا یہ ہے کہ وہ لائک پلیئر پہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ ان فیوچر وہ آگے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کریں, آگے انٹرنیشنل ایونٹس پہ کھیلیں. تو انہوں نے بھی مجھے اسپانسر کیا اس دفعہ. اور دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں نا کہ نگیٹیوٹی سے ہم چیز کو شروع کر رہے ہوتے ہیں, اچھا جب میں کسی نے فائنینشیل سپورٹ کی بات میں کری, کیونکہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ایک ایتھلیٹ ہے, آپ جب اس کو اسپانسر نہیں کریں گے تو وہ فائنینشلی کیسے, اگر اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. سو ایسی بہت ساری فاؤنڈیشن جن کی ہم ان ساری آرگنائزیشنس کی بات کریں گے, ان کو اپریشیٹ کریں گے جو بہت بہترین کام کر رہی ہیں اور پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں. بیکاز اگر ہم اپنے ایتھلیٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, تو آپ پاکستان کو کنٹریبیوٹ کریں, آپ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. ریکگنیشن بھی آپ کو ابھی ملی ہے, اناؤنس ہوا ہے تمغہ امتیاز, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. جی پہلے اسپورٹس بورڈ پنجاب سے آئی تھنک میرا نام ریکمینڈ گیا تھا, انہوں نے مجھ سے ڈیٹا مانگا تھا کہ آپ کے لیے آپ کی نامینیشن ہم بھیج رہے ہیں. تو اس ٹائم میرے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا کہ ایک نامینیشن بھی جانا بہت بڑی بات ہے. اس پول میں جانا بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. جی تو وہ میرے لیے بہت آنر کی بات تھی. اس کے بعد جب 14 اگست رات آئی تھنک 11-12 بجے مجھے نیوز والوں کی طرف سے آئی تھی کہ آپ کو کنگریچولیشنز, آپ کا نام ہوا ہے, تو سب سے پہلے میں نے گھر بتایا تو ماما پاپا بہت زیادہ خوش ہوئے. تو وہ میرے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہوگی. اور دیکھیں ابھی تو نامینیشن ہے, پھر آپ کو جب انشاءاللہ یہ ایوارڈ دیا جائے گا, سول ایوارڈ, تو اس کے بعد ہمیں جشن ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ تمغہ امتیاز, اٹس اے بگ اچیومنٹ, اٹس اے ریکگنیشن. یہ ان پاکستانیوں کو ملتا ہے جنہوں نے اپنے پروفیشن میں, اپنے ڈومین میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں. آپ نے جس طرح ریپرزینٹ کیا پاکستان کو اور جس طرح سے اب مسلسل آپ کرتی آ رہی ہیں, تو یہ ایک ریکگنیشن ہے جو کہ اسٹیٹ لیول پہ آپ کو ملنے والی ہے, جس کے لیے ہم آپ کو ابھی سے کہتے ہیں جی وہ بہت مبارکباد آپ کو, چونکہ آپ نے بڑا ویل ڈیزروڈ یہ آپ نے حاصل کیا ہے. اب آتے ہیں اگین اس ایونٹ پہ جو کامن ویلتھ میں آپ کا ایونٹ تھا. کتنی نروس تھیں یا کانفیڈنس بہت زیادہ تھا, گھبرا رہی تھیں باقی ایتھلیٹس کو دیکھ کر؟ ہوتا ہے نا ڈفرینٹ ملکوں سے ایتھلیٹس کو دیکھ کے آپ تھوڑا سا سم ٹائمز انڈر پریشر بھی آ جاتے ہیں. آپ کی فیلنگس کیا تھیں رننگ سے بالکل پہلے؟ جب میرا فرسٹ کمپٹیشن تھا پیرس اولمپکس, اس ٹائم میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھ رہی تھی, لیکن جب میں گراؤنڈ میں گئی تھی تو میں بہت زیادہ نروس ہو گئی تھی, کیونکہ وہ فرسٹ کمپٹیشن تھا اور میرے بہت زیادہ کراؤڈ تھا, اور اس کے شور سے, اس کراؤڈ سے میں نے کبھی یہاں پاکستان میں اس طرح دیکھا نہیں تھا. ہمارے کمپٹیشنز پہ اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا, اتنا بڑا ایونٹ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے نا. تو جب میں وہاں گئی تھی تھوڑی نروس تھی میں بہت زیادہ, اس کی وجہ سے میری ریس بھی اتنی اچھی نہیں گئی تھی اولمپکس میں. تو اس کے بعد وہاں سے میں واپس آئی ہوں, میں نے اس چیز پہ ورکنگ کیا ہے, میں نے زیادہ کمپٹیشنز کھیلے ہیں, نیشنل گیمز, نیشنل چیمپئن شپ. اس کے بعد میں نے ایک چائنا میں ایونٹ کھیلا, بیچ گیمز ایشین, وہاں سے پھر مجھے کانفیڈنٹ ملا, اور پھر مجھے پتہ لگا کہ اپنی باڈی لینگویج کیسے رکھنی ہے, اپنے آپ کو وارم اپ میں کیسے کرنا ہے. تو اس چیزوں سے میں نے بہت زیادہ سیکھا. تو کامن ویلتھ میں وہی چیزیں میں نے اپلائی کی, تو اپنے آپ کو نہ تو نروس کیا, نہ تو اوور کانفیڈنٹ کیا, کام رکھا, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا, تو اللہ پاک نے مجھے عزت دی ماشاءاللہ. اور یہ جیتنے کے بعد وہ جو بعد میں وہاں پہ ایک ماحول تو ہوتا ہے نا, جو باقی ایتھلیٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ ممالک کے ہوتے ہیں, آپ ان سے انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے, جب اب انہیں بھی پتہ چلتا ہے جی پاکستان کی ایتھلیٹ انہوں نے کمپیٹ کیا, انہوں نے اسٹینڈ آؤٹ کیا. کوئی کامنٹس ایسے جو کہ آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں باقی ایتھلیٹس کے جو کہ انہوں نے آپ کو دیے ہیں اس وقت؟ اس ٹائم جو میری ہیٹ میں تھی وہ آسٹریلین تھی, جو کہ فائنل میں برونز میڈل ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ میں نے سیلفی بھی لی تھی وہاں پہ اپنے ایونٹ کے بعد. تو اس نے مجھے بولا کہ یار ویل ڈن.
مینس کہ اکارڈنگ ٹو میری مطلب باڈی میں ان سے مسل وائز بھی بہت زیادہ ویک لگ رہی تھی, بٹ میں نے بہت اچھا بھاگا کیونکہ سپرنٹرز تھوڑے بلڈ وائز اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس نے مطلب آئی تھنک ان کو لگا ہوگا کہ پاکستان کی لڑکی اتنا نہیں پرفارم کرتی. ابھی دیکھا جائے تو لاسٹ ٹائم بھی کامن ویلتھ پہ جو گئی تھی وہ لاسٹ ہوئی تھی اپنی ہیٹ میں, انہوں نے 12.4 سم تھنگ میں ریس لگائی تھی. تو آئی تھنک میں فرسٹ ہوں گی جو کامن ویلتھ میں اتنا اچھا ٹائم کر کے آئی ہے. تو اس کے علاوہ جمائکن کوچ تھے وہاں پہ, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بہت اچھا ٹائم کیا اور آپ اور اچھا کر سکتی ہو. تو انہوں نے نمبر بھی ایکسچینج کیا تھا کہ ہم ایشین گیمز کے بعد آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ان کیس اگر آپ نے ٹریننگ کے لیے جمائکا آنا ہو, کیونکہ جمائکن اسپرنٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا ویسے ہم اکثر جب ایتھلیٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور جب انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کر کے آتے ہیں تو وہ اکثر ایک گلہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ فلانے ملک کا جو ایتھلیٹ تھا اس کی ٹریننگ ایسی تھی تو وہ مجھ سے بہتر اس وجہ سے تھا, اور شاید وہ ٹریننگ مجھے نہیں ملی تو میں ہم سیم لیول پہ نہیں ہوتے بعض اوقات. کیا یہ آپ کے کیس میں بھی تھا یا اٹس جسٹ کہ ہم نیگیٹو سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ, اور جو یہاں پر ہمارے پاس ایک اسٹرینتھ ہے ہم اس کو نہیں اویل کر رہے ہوتے یا ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان باقی کنٹریز ایسے دوسری کنٹریز سے پیچھے تو ہے. ہمارے یہاں پہ اوور آل فیسیلیٹیز اتنی نہیں ہیں. جیسے وہاں پہ مونڈو کے ٹریک تھا جس پہ ہم بھاگے ہیں, یہاں پہ دوسرا ٹریک ہے جس پہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں, تو اس چیز کا فرق بھی پڑتا ہے. اس کے علاوہ باہر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ریکوریز کے لیے بہت زیادہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن ٹریننگ سے زیادہ ہمارے لیے ریکوری امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ پراپر ایک رومز بنے ہوتے ہیں ریکوری کے لیے کہ پلیئر ٹریننگ کے بعد یہ کام کرے گا یہ, اور پراپر فیس بھی ہوتے ہیں. اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم رجحان ہے اس کا. ایک روٹین کا فزیوتھراپسٹ یا اس طرح سے تو ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ جو ایک بڑا جو ایک فوکسڈ قسم کا ایک ڈومین ہے نا وہ ہمیں مسنگ نظر آتا ہے. وش کہ چیزیں بہتر ہوں, اور ہاں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہے, وہ ریکوری کے فیس کے حوالے سے بھی ہے. بٹ اگین وہ جو بات ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نہیں چینج کر پاتے, جیسے کہ جینیٹکس, آپ یو کانٹ چینج اٹ ایکچولی. جمائکا کی جو آپ نے بات کی ذرا وہ جینیٹکلی ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ چیزیں تھوڑی سی چینج ہیں, بٹ یہاں پہ آپ اپنے جب ویکنس پہ کام کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ پریکٹس اچھی کرتے ہیں, تو آپ جیسے لوگ ہمیں سامنے نظر بھی آتے ہیں. اب آتے ہیں کہ یہ جو ایونٹس آتے ہیں جس سے آپ کی رینکنگ بہتر ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت ذرا آپ پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ ہیں, سو ایسے میں انٹرنیشنل لیول پر آپ کا کیا پلان ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جمائکن جو کوچ تھے انہوں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا کہ اف یو وانٹ ٹو کم ہیئر فار دا ٹریننگ, تو واٹس یور پلان؟ ادھر ہی رہتے ہوئے ٹریننگ کرنی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یو گو سم ویئر گیٹ دیٹ ٹریننگ اینڈ کم بیک ٹو پاکستان؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے اسپانسر کرا بارڈ فاؤنڈیشن, تو انہوں نے داؤد صاحب جو ہیں ان کے فاؤنڈر, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا مطلب ایک پلان بنا کے دیں, اگر آپ باہر ٹریننگ کے لیے جانا چاہتے ہیں, باہر کمپٹیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو اگر کوئی ہے ایونٹ آپ ہمیں بتائیں, ڈسکس کریں ہم سے, ہم آپ کو فل اسپانسر کریں گے. تو وہی ابھی میرے کوچ جو ہیں وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, وہ ایک پلان بنا کے دیں گے ان کیس ان کو اچھا لگتا ہے یہ جو بھی کرتا ہے. اگر میں ایشین گیمز ہے نیکسٹ منتھ 19 سپتمبر, تو ان کیس اس سے پہلے اگر کوئی مجھے اچھا کمپٹیشن مل جائے تو وہ مجھے فل اسپانسر کریں گے, تو میں ٹرائی تو کروں گی اس چیز. بالکل ٹھیک ہے, کرنا بھی چاہیے. وش یو گڈ لک. تھینک یو سو مچ. اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ آپ کے لیے آگے چیزیں بہت بہتر ہوں, بیکاز آپ جیسے ینگسٹرس ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کے جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں, اور وہ ہم سب سے جڑا ہوا ہے سم ہاؤ, کیونکہ جب بھی ہم کہیں بیٹھتے ہیں, گھر میں بھی اگر ہم بیٹھے ہوں سوچ رہے ہوں, تو اندر ہی اندر ہم یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہو, ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اچھے لگیں, ہم ایسا کیا کریں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. وہ آرا ہے آپ کا, پرسنالٹی ہے آپ کی, آپ کا جو وارڈروب ہے وہ ہے, ہاؤ یو کیری یور سیلف, ایوری تھنگ. یہ سم ہاؤ ہم سب سوچتے ہیں ارسپیکٹو آف جینڈر, ارسپیکٹو آف اینی ایونٹ, جنرلی بھی فیملی میں, ود یور فرینڈز, ان یور آفس اور سم ویئر, یا آپ کہیں اور جا رہے ہیں کسی ایونٹ پہ, تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ واٹ وڈ یو ڈو کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ سے امپریس ہوں, آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھیں. تو آج بعض اوقات ہم پھر یہ گلا بھی کرتے ہیں نا کہ اوور شیڈو کر دیا گیا ہمیں.
کیوں کر دیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہم کیوں نے ہو دیکھا جاتے ہے, ہیں آپ؟ اچھا میں نے دیکھا ہے ایک محفل میں اگر بہت سارے لوگ ہیں, وہاں پر کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو کہ حاوی ہو جاتا ہے پوری محفل کے اوپر, کہ باقی سب لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں اس کے سامنے کہ اچھا بس جو یہ بات کہہ رہا ہے, اور اس کی پرسنالٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ سارے لوگ اوور شیڈو ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس کا اور ایسا ہوتا ہے, اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں, اس کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے, اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے؟ سو ذرا اس پہ بات کرنے کی آج کوشش کریں. ایبسلیوٹلی. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ماشاء اللہ کام کرتے ہیں امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ حامد سعید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. حامد صاحب واقعی آئی تھنک یہ وہ سوال ہے جو شاید 99% لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھیں 1% صرف اسپیس دی, ادروائز تقریباً سارے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ واٹ وڈ سم ون ڈو کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے. دیکھیں, اس میں پہلے کانسیپٹ سمجھنا چاہیے. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا کمپیٹنس تو ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کا اسکل سیٹ ہے, آپ کا ایک جرنی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے. تو وہ تو ایک سائڈ ہے نا اس کی ایکویشن کی. دوسری سائڈ ہے ویزیبلٹی کی, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آپ کیری کر رہے ہیں اس میں ویزیبلٹی میں. اب پاکستان میں آئی ووڈ سے کہ میں کیپیبلٹیز کی بات کریں پڑے تو اس میں میرے خیال ہر بندے کو 8 یا 9 نمبر دے دوں گا 10 میں سے, اس لیے کہ اگر وہ ڈیسنٹلی امپلائڈ ہے تو کوالیفیکیشن ہے تو اس لیے امپلائڈ ہے. صحیح بات ہے. اچھا, ویزیبلٹی میں آئی ووڈ ناٹ گیو دیٹ مینی مارکس. تو اس میں 2-3 میکسیمم 4 مارکس ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ نہیں کہ ایک دن اچھے نہیں لگتے. سوال یہ کہ آپ ہر روز اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. لیٹس سے سوٹنگ میں بڑا اچھا لگتا ہے, تو ہاؤ اباؤٹ کیجول. یا کئی لوگ آتے ہیں جی کہتے ہیں دیکھیں میرا سوٹ کیسا ہے, تو میں کہا ٹھیک ہے, کل جو پہنا ہوا سوٹ وہ بھی تو دکھائیں نا, جو نیکسٹ ڈے پہنا ہے وہ بھی تو دکھائیں. تو پرابلم اس میں یہ ہے کہ کنسسٹنسی فیکٹر جو ہے وہ نہیں ہے. یو نو فرام جیسے کہتے ہیں کہ فارمل میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں, سیمی فارمل میں یو نو لائک یو گیٹ لاسٹ, یا پھر آپ چلے جاتے ہیں بالکل ٹریڈیشنل میں جیسے شلوار قمیض ہے, اینڈ دین یو نو آبویسلی یو ڈونٹ کیری دیٹ ویری ویل. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویزیبلٹی گیپ کتنا ہے. جتنا زیادہ ویزیبلٹی گیپ ہوگا اتنا ہی آپ کو اپرچونیٹیز کم ملیں گی. دیٹس دا ہول کانسیپٹ. جو ایجوکیشن ہے وہ ایک ڈور اوپنر ہے, لیکن جو اپرچونیٹیز ملیں گی وہ آپ کو پرسیپشن سے ملے گی, کہ آپ کا پرسیپشن جو ہے ہاؤ پیپل سی یو. تو اس میں پھر اگر آپ نے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ریٹ کرنا ہے یا اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اسیس کرنا ہے, تو 3-4 ایریاز ہیں جس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. تو پہلا ایریا تو یہ ہے جس میں کلر آ گئی, جس میں فٹ آ گئی. تو آپ دیکھیں نا کلر, کیا آپ نے کلر جو پہنا ہوا ہے کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, ہارمونیس ہے کہ نہیں ہے باقی ڈریسنگ کے ساتھ. اور دوسری بات ہے کہ فٹ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مہنگا ترین کپڑا بھی پہنا ہو, اگر فٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو اٹس نو گڈ. اور تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ سارا جو پٹ ٹوگیدر لک ہے وہ کیا کہتی ہے آپ کے بارے میں. تو ایک ایریا تو یہ ہے, اس میں آپ ایسے کریں کہ 1 سے 5 تک اپنا رکھ لیں, مارکس رکھ لیں, اور اپنے آپ کو مارکس دیں کہ یہ نو آپ 1 پہ کھڑے ہیں, 2 پہ ہیں, 3 ہیں, 4 ہے, 5 ہے. تو ایک ایریا یہ ہے. دوسرا ایریا یہ ہے کہ آپ کیری کیسے کرتے ہیں. بالکل صحیح. کیری میں یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, کہ آپ سکسیزفل لگ رہے ہیں, کہ آپ ٹرسٹ وردی لگ رہے ہیں, کہ آپ کریڈیبل لگ رہے ہیں, کیا آپ اپروچیبل لگ رہے ہیں, نہیں لگ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے سوشلی ہاؤ آر یو سین. مطلب کہ آپ لنکڈ ان پہ اگر آپ کی پکچر لگی ہے تو وہ کیسی ہے, اگر آپ نے فیس بک پہ تو وہ کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیں کنسسٹنٹ لک ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بندہ جاتا ہے دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو کہتا ہے یار یہ از اٹ دا سیم پرسن, از اٹ سیم وومن, سیم مین. تو کنسسٹنسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, جب یہ آپ سارے مارکس دیتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو دیکھیے اگر تو آپ کے 90 ہیں 100 میں سے مارکس ہیں تو آئی مین یو آر وے اپ دیئر نا, تو ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ پریٹی گڈ. اور اگر آپ کے 40 مارکس ہیں تو پھر آپ تو آئی سی یو میں ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یو نیڈ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہے آپ کے لیے, آپ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب کہیں جائیں گے, جب بھی آپ محفل میں کریں گے, تو اگر آپ کے 40 نمبر ہیں, آپ نے 40 نمبر دیے ہیں, دیٹ مینز یو ول بی اوور لکڈ, یو ول بی انڈر ایسٹیمیٹڈ, یو ول بی انڈر ویلیوڈ. تو یہ ہے وہ مارکنگ کے اینڈ پہ اس کا رزلٹ کیا ہے. کیونکہ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنا ہے, چاہے وہ آپ کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں, یا آپ کسی جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں, یا آپ نے پروموشن لینی ہے, یا فار دیٹ میٹر اگر آپ بزنس میٹنگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو جو ہے, آپ جسے کہتے ہیں کہ آپ کی کانفیڈنس جو ہے اینڈ میرٹ جو ہے اٹس ناٹ سین, اٹس ناٹ ٹرسٹڈ, اٹس ناٹ ریکگنائز, تو آپ کو آپ کی ویلیو نہیں ملے گی. تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویزیبلٹی گیپ کیا ہے, اور ویزیبلٹی گیپ کو یا منیمائز کریں یا ایلیمینیٹ کریں. اینڈ دیر از ہیلپ اویلیبل آؤٹ دیئر, یو نو, اس وقت یوٹیوب بڑا پڑا ہوا ہے, یو نو, پیپل لائک می مائی سیلف آؤٹ دیئر اینڈ دے کین ہیلپ یو. تو اگر آپ نہیں کریں گے ویزیبلٹی گیپ اپنا جو ہے اس کو کلوز نہیں کریں گے, تو یو ول ہیو
all the time you have less opportunity. اس کے بعد پھر آپ کہیں گے شاید میری سفارش نہیں تھی, شاید مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, اس لیے لوگ مجھے they didn't give me the opportunity. تو اپرچونیٹی کو سیز کرنے کے لیے آپ نے اپنے پرسیپشن, کہتے ہیں نا لگتا نہیں ہے. مجھے ایک صاحب سے میں سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا آپ بات تو نہیں لگنا چاہیے, تو وہ مجھے اس نے اسٹوری سنائی. اس نے کہا جی میں وہ ایکچولی میڈیا میں تھا, تو اس کا 1 لاکھ تنخواہ تھی, تو کہیں اور اوپننگ ہوئی تو 2 لاکھ کی وہاں پہ پے تھی, تو ایونٹ دیر ان دیٹ واز کوالیفائڈ, 10 ایئر کا ایکسپیرینس تھا. تو ہی سیڈ ٹو می کہ میں آئی واز گیٹنگ 1 لاکھ اینڈ دین آئی اپلائڈ انادر جاب جہاں پہ 2 لاکھ کی, اینڈ آئی واز کوالیفائڈ. تو اینڈ پہ وہ سلیکٹ نہیں ہوا. تو اس نے پوچھا کہیں سے کہ بھائی کیا ہوا کیا, انہوں نے کہا 2 لاکھ والا بندہ لگتا نہیں تھا, اس لیے نہیں ہائر کیا. اس طرح بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں, یہی بات ہوتی ہے کہ ان کی ویلیو کہیں ہے, کمپیٹنس کہیں پہ ہے, کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے, اپنے آپ کو سیل نہیں کر پائے. نہیں سیل کرنا تو ایک اور ہے نا, سیل تو ہے کہ بول کے سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ بات ساری ہو رہی ہے نان وربل ہے. اوکے, ویزیبلٹی ہے نان وربل ہے. I mean the moment you walk in صرف 7 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس, 7 سیکنڈ کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 that's gone. تو آپ نے جو آپ کا پرسیپشن ہے دیٹ ہیز آلریڈی, وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن, وہ کریٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد جو مرضی کر لیں, الٹے لٹک جائیں, اٹس ناٹ گونا ہیلپ یو. اچھا حامد صاحب, اکثر کسی محفل میں کوئی شخص اگر بیٹھا ہوتا ہے, کوئی انٹر ہوتا ہے, تو ہم اس کو بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بہت مین ہے. ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں یہ شکل سے ٹھیک نہیں لگ رہا یا ٹھیک نہیں لگ رہی, اور ٹھیک نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, یہ خواتین کی حس شاید اللہ نے ان کے اندر ایک ایکسٹرا ایک یہ کوالٹی ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ ان کی 6 سینس اور 7 سینس اللہ نے کہیں ان کو ہی دی ہے کہ وہ پہچان جاتی ہیں کہ یہ شخص شاید نہیں ہے ایسا. یا بعض اوقات لوگ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت روڈ ہے, لیکن جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ تو آپ کا پرسیپشن ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ شخص تو اس طرح کا ہے ہی نہیں. تو ایسے اپنا اورا کس طریقے سے ہم وہ دکھا سکتے ہیں جو ہم ہیں؟ دیکھیں آپ آبویسلی پہلے تو اندر سے ایسے ہونے چاہیے نا کہ آپ بڑے جسے کہتے ہیں کہ آپ بڑے کمپیشنیٹ ہیں, بڑی ایمپیتھائز آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ لوگوں سے ان کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, سارا کچھ ہے. تو اندر سے پہلے ہونا چاہیے. دوسری بات ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اسی لیے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از ویری امپورٹنٹ. لیٹس سے ایک بندہ آتا ہے, آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں آئی کینٹ ٹرسٹ دس گائے, حالانکہ مے بی ہی از دا نائسسٹ گائے ان دا ورلڈ. یس, لیکن اس کے بعد پتہ کیا ہے, وہ پھر وہ امپریشن کیری کرتے ہیں, بہت امپریشن کیری کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی کیئرفل ہے آپ کی پرسنالٹی, آپ کیسے آتے ہیں, آپ کیسے بولتے ہیں. اگر آتے ہی بہت زیادہ کچھ لوگ موومنٹ بڑی تیز کرتے ہیں, تیزی سے آتے ہیں, تو بندہ کہتا ہے پرسنالٹی کا حصہ بھی سم ٹائمز ہوتا ہے, یا اسپیس نہیں دیتے, ایک دم سے اسپیس کے بالکل قریب آ جاتے ہیں. آل دیس تھنگز ایک دم مطلب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اوہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور بات کریں کہ یہ کتنا آپ کا اورا آپ کی پوری پرسنالٹی کو ایک دم سے ایسے ڈاؤن کر دیتا ہے کہ ہمارے ہاں پرسنل سپیس کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. لٹرلی میں یہاں پہ صرف مردوں کی بات نہیں کروں گی, میں خواتین کی بات کروں گی. ایک ایونٹ پہ لٹرلی ابھی ریسنٹ ایک ایونٹ تھا, میں اس پہ گئی, ایک خاتون آئی, وہ ایک ویسے میرے ساتھ نیٹ ورکنگ کری تھی, بات کری تھی, انہوں نے سلام کیا, وہ بالکل ایسے کھڑی ہوئی تھی. اچھا میں انکمفرٹیبل ہو رہی تھی, میں پیچھے گئی, میں لٹرلی میں پیچھے ہوئی تھوڑا سا, بیکاز میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی اس طرح سے. اور وہ خاتون آگے ہوگی ایک سٹیپ, اور میں پھر 2 سٹیپ پیچھے گئی, وہ 3 سٹیپ آگے ہو گئی. اینڈ آئی واز, اور میں نے اس کانورسیشن کو میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکی, میں نے اینڈ کر دیا. ایون دو ان کی بات انٹرسٹنگ تھی, میں بات کرنا چاہتی تھی, بٹ جسٹ بیکاز آف دس تھنگ کہ ان کو پرسنل اسپیس کا سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں وہاں سے سائڈ پہ ہو گئی, میں چلی گئی. یہ چیز لوگوں کو کیسے سمجھائی جائے؟ بہت پرسنل اسپیس جو ہے نا, دیکھیں جب پرسنل اسپیس خود کی وائلیٹ ہوتی ہے تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. جیسے آپ کو مطلب ایک دم پرسنل اسپیس وائلیٹ ہوئی ہے, تو میں کہوں 1 ہاتھ کا تو فاصلہ رکھیں نا. صحیح بات ہے, اتنا تو ضرور رکھیں نا. اور مین وومن کے لیے خاص طور پہ مین جب ویمن کو مل رہے ہیں تو آئی تھنک دے ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل, بیکاز دا سینسٹیوٹیز آتے ہیں. تو اسپیس کا ایک ویسے بھی اسپیس دینی بھی چاہیے, لینی بھی چاہیے, ویسے بھی مینٹلی بھی آؤٹ سے. تو آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہائیجین بڑی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں نا بہت بندہ بہت ہی ڈریسڈ اپ اینڈ آل دیٹ. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, وہ میں نے ایک جگہ پہ سیشن دے رہا تھا, تو لڑکے تھے, دیر واز گائے دیر سٹنگ دیر بیوٹیفلی ڈریسڈ نا. تو میری نظر اس پہ گئی, تو میں نے کہا کیا بات ہے. میں دور سے دیکھ رہا ہوں, ویری نائس ٹائی, پورا کمبینیشن زبردست ہے, سوٹنگ کا کلر ٹھیک ہے, شوز ٹھیک ہے. تو میں نے اس کا میں نے کہا تم پوڈیم پہ آؤ. تو پوڈیم پہ آیا تو میں نے اس کا میں نے کہا لک ایٹ دس گائے, لائک آئی ڈنٹ ہیلپ ہم, آئی ڈونٹ نو ویئر ہی گاٹ ہیلپ, بٹ ہی لکس ایبسولوٹلی فینامینل.
تو میں نے اس کے بعد میں نے کہا یار یو نو آئی وش آئی ہیڈ اے گفٹ ٹو گیو یو. تو آئی ڈنٹ برنگ اینی بٹ یو آر یو نو آئی ول گیو یو 10 out of 10. So let me give you a hug. And as soon as I gave him a hug, oh man, he smelled so bad. So میں نے کہا تیرے سارے نمبر کاٹ لیے میں نے. I would say کہ ہائیجین کا خاص طور پر خیال رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ محفل کی جان بننا چاہتے ہیں, محفل کی شان بننا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ ساری جو آپ کا جو پرسنالٹی ہے اس پہ 10 میں سے 10 نمبر ہونے چاہیے, تب جا کے بات بنے گی. 10 میں سے 9 ہیں, جیسے ساری چیزیں ٹھیک ہے, اسپیس جیسے آپ نے کی اسپیس ہے, سارے نمبر کٹ گئے, سارے نمبر کٹ گئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس آپ کھڑے ایسے ہیں, یا آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہے, بہت ویک ہے, یہ بہت اگریسو ہے. آن دی ادر سب لوگ بڑے اگریسو ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اگین باقی وارڈروب جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن کلر وائز ٹھیک ہے, لیکن فٹنگ ٹھیک نہیں ہے. تو آئی تھنک یو نو انفارچونیٹلی اس میں یو ہیو ٹو لک ایٹ دی انٹائر پکچر دیئر. اچھا, اور اس میں وہ جو دا وے سمن کمیونیکیٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کی کمیونیکیشن میں اگر 3-4 لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ایک شخص بالکل ون وے کمیونیکیشن پہ چلا گیا. اب وہ مسلسل بول رہا ہے, وہ سوال کر کے جواب بھی خود دے رہا ہے, آپ کچھ بول رہے ہیں تو بھی وہ جمپ ان کر رہا ہے, مسلسل بول رہا ہے, مسلسل بول رہا ہے, مسلسل بول رہا ہے. یہ آپ کے اورا کو کتنا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے؟ ایبسولوٹلی بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کے اوپر. تو دیکھیں لسننگ جو ہوتی ہے نا, لسننگ جو آئی تھنک میں یو نو آئی ڈو کنسلٹیشن آل ڈے لانگ نا, میری کم از کم 7-8 کنسلٹیشن ہوتی ہیں, اینڈ آئی ایم جسٹ آل لسننگ ایئرس نا, آئی ایم جسٹ لسننگ. وہ تھوڑا سا خاموش ہے, میں اسے ایک اور کوشچن پوچھتا, اچھا بتائیے سر جرنی کیا, جرنی کے بارے میں بتائیں, آپ کہاں پیدا ہوئے, کیا بتائیں. یو نو آئی وانٹ ٹو لرن ہاؤ کوڈ آئی ہیلپ دیٹ پرسن. کہ میں ایک دم سے اپنا جو ایسٹیمیٹ لگاؤں. ڈاکٹر پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کوشچن پوچھتے ہیں, بھائی درد یہاں ہو رہی ہے, ہاں جی یہاں ہو رہی ہے, یہاں ہو رہی ہے تو یہاں بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, پھر یہاں ہو رہی ہے تو اسٹے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. تو دیز آر آل دا تھنگ. تو بلکہ اس سے مجھے یاد آیا لیری کنگ کا آپ نے نام سنا ہوگا. جی جی بالکل. لائک دی آئی وڈ سے یو نو کنگ آف کانورسیشن. تو اس نے ایک بات سنائی کہ اس سے پوچھا کہ کانورسیشنلسٹ کو اچھا کون ہوتا ہے. اس نے اپنی ایگزامپل بتائی. اس نے کہا ایک دن میں ٹریول کرتا تھا اپنا بائی روڈ, تو 7-8 گھنٹے کا سفر تھا, تو میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا ہاؤ از لائف. اچھا جو ہی میں نے وہ پھٹ پڑا, اس نے 1 گھنٹہ بولتا رہا کہ ہاؤ از لائف. اس کے بعد میں نے ایک اور کویشچن کر دیا, کہتا میں 6-7 کویشچن کیے, 1 گھنٹہ وہ لگا رہا. اس کے بعد آئی اسپوک اونلی 6-7 sentences. اینڈ پہ جب وہ جانے لگا نا تو کہتا ہے کہ یو آر دا بیسٹ کانورسیشنلسٹ آئی ہیو ایور میٹ. لیری کنگ کو ایکچولی کانورسیشن تو اس نے کی ہے. تو آئی ووڈ سے کہ لسننگ جو ہے نا وہ از ویری امپورٹنٹ. اور لسننگ میں بھی یہ ہے کہ موسٹلی جب ہم لسن کرتے ہیں نا, ہم ایکچولی جواب دینے کے لیے لسن کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہنا کیا, تو پھر میں آئی ایم ناٹ لسننگ, کیونکہ اس میں تو آپ نے جواب سوچ لیا نا. ہاں حالانکہ ہونا یہ چاہیے پہلا بات سنیں, ایبزارب کریں, ٹیک اے مومنٹ, دین یو رسپونڈ. ہمارے یہاں بڑا آپ نے درست کہا کہ ہم نے جواب سوچے ہوتے ہیں کہ اگر سے ابھی سوال شروع ہوتا ہے یا بات شروع ہوتی ہے, جملہ آتا ہے تو ہمارے یہاں سے جواب چلا جاتا ہے, ہم سن ہی نہیں رہے. اچھا آلسو کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنے اوپر لے کے آ جاتے ہیں. کہ اگر کوئی جنرل کنورسیشن کو بھی کوئی اگر اچھا لیٹس سپوز کوئی یہ کہے گا کہ میں تھکا ہوا ہوں, وہ آپ سے اپنی ایک تھکن شیئر کر رہا ہے, اپنی بات شیئر کر رہا ہے, تو آپ کہیں گے تم پتہ میں بھی بہت تھکا ہوں, میں تم سے زیادہ تھکا ہوں. اگلا بندہ کہے گا کہ میں کیوں اس بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, میں بات کیوں کر رہا ہوں, کہ دوسرا بندہ اس کو کمپٹیشن بنا کے آپ کو, میں آج ڈاؤن فیل کر رہا ہوں, جی میں تمہیں پتہ ہے تم سے زیادہ ڈاؤن فیل کر رہا ہوں. یہ کنورسیشن ویسے ہم نے ہاسپٹلس میں زیادہ دیکھی ہے. جب آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بند ذکر کرتا ہے مجھے درد ہے, مجھے تو اس سے زیادہ درد ہے, مجھے گھٹنے میں تکلیف ہے, مجھے تو دونوں گھٹنوں میں تکلیف ہے. کمپٹیشن ان کنورسیشن. دیکھیں میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کوئی اپنی پین بتا رہا ہے, جو اپنی ایکسپیرینس بتا رہا ہے, تو آپ اپنا ایکسپیرینس سارا پین لا کے اس کے اوپر ان لوڈ کر دیتے ہیں. آئی تھنک اسے ہائیلی کوئی رسپیکٹیبل وے نہیں ہے اس کو ٹریٹ کرنے کا. صحیح بات. تو اس میں کہ بغیر ججمنٹ کے, بغیر اوپینین کے بات تو سنیں نا ان کی. آئی ہیو ایوالوڈ نا. میں آپ کو اپنی لائف اسٹوری بتاتا ہوں. دیر واز اے ٹائم تو میں کسی کی اسٹوری سنی نا, اس وقت میں بھی آئی واز اے لٹل بٹ ایروگینٹ. تو یار چائلڈہڈ میں یہ ہوا, تو میں نے کہا اب تو نہیں ہو رہا نا, وائی ڈونٹ یو شیک اٹ. اچھا اس کے بعد ایز اے ایوالو نا مجھے ریئلائز ہوا کہ یار جو وہ پین بتا رہا ہے, یہ بتا رہی ہے نا, آئی ہیو ناٹ گان تھرو دس نا. آپ کو نہیں پتا. مطلب آئی ہیو گان ان مائی کیس آئی ہیو اے ویری اسٹیبل چائلڈہڈ. اب دیکھیں ایک بچہ آتا ہے, وہ بروکن فیملی سے آتا ہے, اس کے بعد بڑا ہوتا ہے, تو اس کی پین تو آئی مین آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ پین. حالانکہ میرے لیے ایزی ہے کہ میں کہتا ہوں یار وائی ڈونٹ یو شیک اٹ. تو میں نے پھر یہ پین کو محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ پین کیا ہے. تو وہ پین آپ صرف سنیں, کیونکہ ایکچولی
کہتا ہے نا میرے کان میں درد ہو رہی ہے, کہتا آئی انڈرسٹینڈ, لیکن یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کان میں کوئی درد نہیں ہوئی نا, تو ہاؤ کوڈ یو انڈرسٹینڈ, ہاؤ کوڈ یو سے کہ آئی فیل دا سیم وے. تو یہ وہ ایمپتھی ہے جس کو آپ نے بلڈ کرنا ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آئی تھنک کہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں. وہی ہے جسے آپ کو اورا کہتے ہیں, جو ایک بندہ آپ کی غور سے بات سن رہا ہے, آپ کو اسپیس دے رہا ہے, آپ کو بات کرنے کا موقع دے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں وہ اپنی اوپینین جو ہے وہ اس میں دے رہا ہے. تو آئی تھنک یہ سارا پوری دے آل فیکٹر ان. لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع یہاں سے ہوتی ہے اف یو ڈونٹ لک دا پارٹ تو forget about everything. آپ آئے ہیں, آپ نے ایک نظر نا 7 سیکنڈ میں, 7 سیکنڈ میں ہم جج کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو نا. اس وقت ہم کیا دیکھ رہے تھے, ہمیں تو نہیں پتا انٹلیکٹ لیول کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے بات کرے گا, کمیونیکیشن کیسے ہوگی. تو آئی تھنک کہ وہ جو آئس بریکر ہے نا اس پوائنٹ پہ آگے آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ رائٹ وائبس دیں, رائٹ آپ مطلب شو کریں کہ یو آر کانفیڈنٹ پرسن. میں کسی کی بات کیوں سنا, اگر مجھے کانفیڈنٹ نہیں لگ رہا, مجھے امپورٹنٹ نہیں لگ رہا, تو میں کیوں بات سنوں؟ آپ ٹائم ہی نہیں لگائیں گے. وقت مختصر ہے حامد صاحب, لیکن وہ جو 7 سیکنڈ کی آپ بات کریں, اب دیکھیں 7 سیکنڈ میں آپ نے کچھ اسپیسیفک چیزیں جو کہ کسی بندے میں آبزرو کرنی ہے, اس میں فور شور اس کا وارڈروب تو ہے. 7 سیکنڈ میں آپ بندے میں کیا کیا دیکھیں؟ نان وربلی جو دیکھنی ہے نا, لیکن وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہو رہا ہے, تو دیکھنا کہ کامیاب لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ایک بندہ کامیاب نہیں لگ رہا تو گیم اوور ہے اس کے. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری ٹو سے دس. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کامیابی کی. دوسری بات ہے کانفیڈنٹ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, باڈی لینگویج امپورٹنٹ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ وردی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, کریڈیبل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, پھر امپورٹنٹ اور پاورفل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, وائی شوڈ آئی لسن ٹو ہم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپروچیبل لگ رہا ہے نا, فرینڈلی لگ رہا ہے کہ آئی کین ٹاک ٹو دیم. تو یہ 5-6 چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے نا فوری طور پہ آپ کے اندر ہونی چاہیے, جو لوگوں کو محسوس کرنی چاہیے. اینڈ آئی تھنک اف یو ہیو دیٹ ویئر ایور یو گو, انشاءاللہ آئی تھنک یو ول ڈو ویری ویل. گریٹ حامد صاحب, تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ. 7 سیکنڈ میں آپ نے کسی کی پرسنالٹی کو دیکھ کے جو ایک چیز ابزارب کرنی ہوتی ہے, اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے جی وہ کانفیڈنس اس کا کیا ہے, وہ اپروچیبل ہے نہیں ہے, ٹرسٹ وردی ہے, پاورفل ہے, اس کا وارڈروب, اس کا امیج, وہ 7 سیکنڈ میں آپ ابزارب کر لیتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ نے کسی کو امپریس کرنا ہے, جب آپ کسی کانورسیشن میں داخل ہونے والے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر پہنچنے والے ہیں, تو یو ہیو دو 7 سیکنڈ جس میں آپ نے ایک امپریشن کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے پہلے سے اپنے پوری پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے. وہ 7 سیکنڈ میں نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ آپ نے پہلے کیا ہوگا, تو 7 سیکنڈ میں اپنا امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے. حامد صاحب تھینک یو ونس اگین, ساتھ موجود تھے. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ. آمنہ کون ہے یہ؟ ہم شبیر جو آئی ہوئی تھی. ابھی اس کا میسج آیا گروپ میں.